भागने पर वहाँ हर शख्स हैरान था। इतरत जो मायूं के ड्रेस में उपटन लगाए बैठी थी एकदम परेशान हो गई। सनम और हुंजा ने उनके पीछे जाने की कोशिश की तो नीदा बेगम ने उन्हें रोक दिया। वहाज अभी तक उसी जगह उसी पोजीशन में खड़े थे। उन्हें लगा उन्होंने कोई ख्वाब देखा है जिसे वो 20 सालों से ढूंढ रहे थे। जो उनकी पहली बीवी पहली मोहब्बत का दर्जा रखती थी वो अचानक 20 सालों बाद सामने आ जाएगी, ऐसा तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। वहाज को एकदम न जाने क्या हुआ कि वो भी उसी सीमत भागने लगे जहाँ खुशबू भागी थी, मगर दरमियान में अचानक शाहजहां आ गई। शाहजहां वो खुशबू है, वही मेरी पहली बीवी है। शाहजहां मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी पहली मोहब्बत ये है। ये बोलते हुए वहाज साहब शाहजहां बेगम को छोटे बच्चे मालूम हो रहे थे, जो बरसों पुराना खोया खिलौना अचानक मिलने पर खुश हो रहा हो। वहाज साहब जैसे ही शाहजहां को सर पे करके खुशबू के पीछे जाने लगे, तब अचानक शाहजहां ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? अंदर शाहजहां, खुशबू के पास, बीवी है मेरी वो। वहाज इस वक्त वो मेरी मेहमान है, मैं कोई तमाशा नहीं चाहती। इज्जत इसी में है कि तुम अभी इसी वक्त तक चले जाओ घर। इस मसले में हम सुबह बात करेंगे, मेरी बच्ची की खुशी का मामला है। शाहजहां के लहजे में ऐसा कुछ था कि वह हाथ के कदम रुक गए। अजीज साहब भी वहां बुत बने खड़े थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो तो रुखसाना बेगम, साइम और निमरा बेगम आज आई नहीं, वरना तमाशा आज दूसरा होता। नहीं, मैं मिले बगैर नहीं जाऊंगा, उससे बीवी है वो मेरी। वहां साहब ने शाहजहां से झटके से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, 20 साल बाद याद आया बीवी है तुम्हारी? उस बीवी को तुम्हारी दूसरी बीवी का बेटे का पता है? शाहजहां की बात पर वहां किसी हारे हुए खिलाड़ी की तरह वहीं रखी कुर्सी पर बैठ गए। आंसू थे जो उनकी आंखों से मुसलसल बह रहे थे। एकदम वो उठे और महफिल से चले गए। शाहजहां ने निदा को सब कुछ संभालने का इशारा किया और अंदर बढ़ गई। खुशबू रोते जा रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। लाइबा हाली बुत बनी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रोके खुशबू को। कहाँ जा रही हो? खुशबू पागल मत बनो, तुम्हें पता था कि वहां कौन है? खुशबू ने रोते रोते पूछा। हाँ, मगर जब तुमने कल मुझे अपना सब कुछ बताया, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ लेकर आई थी। खुशबू के तुम कसूरवार नहीं हो जो दुनिया से छुपी फिर रही हो, कोई गुनाह नहीं, निकाह किया था वो भी सबकी मौजूदगी में, हालू निमरा सब शामिल थे, तो फिर इस तरह मुंह छुपाने का फायदा? कसूरवार जो है वो अब दुनिया को जवाब दे कि अगर तुम बीवी हो उसकी तो इतने सालों से कहाँ थी? इधर देखो मेरी तरफ। शाहजहां ने खुशबू का चेहरा थाम के उसके आंसू साफ करते हुए कहा, बहुत काली तुमने मोहब्बत करने की सजा खुशबू। अब बस दुनिया को फेस करो ऐसे गुमू सबके सामने कि कोई तुम पे उंगली ना उठा सके। आज वहां जो आया है, बारात में सब आएंगे, तुम यहाँ अपनी बांजी इतरत के लिए आई हो। और इधर देखो मेरी तरफ, अब तुम्हें वहां से हिसाब लेना है, अपनी खिजर तन्हाई का भागना नहीं है उससे। मैं निदा, मेरे घर का एक एक फर्द तुम्हारे साथ है। बेहजाद को तुम जानती हो ना, कितना पागल है, पूछने नहीं देगा तुम तक, पहुंचने नहीं देगा तुम तक किसी को भी। कब तक भागोगी खुशबू? तुम तो हम दोनों से ज्यादा बहादुर थी। शाहजहां मुझसे नहीं होगा। कोशिश करो खुशबू, ऐसे शख्स के साथ का क्या फायदा जो 20 साल तक तुमसे दूर रहा। मगर मैं आज भी मोहब्बत करती हूँ उनसे शाहजहां, जानती हो, इसीलिए कह रही हूँ कि मोहब्बत फर्ज के आगे कुछ नहीं। ये क्या सोचो खुशबू, जानती हो ना उसे, जब पता चलेगा सब कुछ तो फिर उसके लिए उसके आने से पहले पहले ये सारा किस्सा खत्म कर दो। कैसा किस्सा शाहजहां, जिस पे इंतजार की धूल जम चुकी है? तो फिर जब तुम वहाज के जादू को अपने दिलो दिमाग से खोज कर निकल चुकी हो, तो फिर इस तरह भागने के क्या मकसद है? शाहजहां आगे की बात बोलते बोलते खुशबू की हिचकी बांध गई। शाहजहां ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया, उसके आंसू पूंझते हुए कहा, हम इस बारे में कल बात करेंगे, अभी तुम आराम करो। शाहजहां ने उसे आराम का कहा और लाइबा को लेकर बाहर आ गई, मगर खुशबू उसके आंसू एक बार फिर तेजी से बहने लगे। पैर पर लेते ही एक बार फिर वहाज का चेहरा उसके सामने आया, मगर उसने अपनी काली आंखें बांध की तो माजी ने बंद आंखों पे दस्तक दे दी। वासक साहब, आपके कुछ मेहमान आए हैं, बैठक में बैठे हैं। मुंशी जी ने वासक साहब से कहा। मेरे मेहमान? कौन आया है मुंशी? पता नहीं साहब, कह रहे हैं शहर से आए हैं। शहर से?
واسق صاحب کچھ سوچتے ہوئے بیٹھک میں گئے اور وہاں بلال صاحب کو دیکھ وہ ایک دم خوشی سے چیخ پڑے، ارے بلال، تو یوں اچانک؟ واسق صاحب نے بلال صاحب کو گلے سے لگاتے ہوئے کہا، دیکھ لے تیری یاد آئی تو آ گیا، مگر تجھے تو اتنی بھی فرصت نہیں۔ ارے یار، تو جانتا ہے تیری بھابھی کے جانے کے بعد میرے پاس اب ٹائم کہا۔ ارے نمرا بیٹی بھی آئی ہے۔ السلام علیکم انکل۔ نمرا نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ ارے بلال، بھابھی کو نہیں لایا؟ یار اصل میں وہ اپنی بہن کے پاس ہے، ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں۔ نمرا اور بلاج کو یونی کی چھٹیاں تھے تو میں نے سوچا ان لوگوں کو تو اس سے ملوا لاؤں۔ ارے یہ تو نے بلال بہت اجا کیا، مگر یہ وہاج کہاں ہے؟ ارے باہر، اس کی کوئی کال آ گئی تھی۔ مگر تو یہ بتا، حویلی کو اتنا سجایا ہوا ہے، کہیں خوشبو بیٹی کی شادی تو نہیں کر رہا؟ بلال صاحب کی بات میں واسق صاحب نے کہا لگایا اور کہا، ارے نہیں نہیں، خوشبو تو ابھی پڑھ رہی ہے، اصل میں اس کی بچپن کی دوست کی شادی ہے، یہی پاس میں ہی رہتی ہو۔ اب اس کا گھر چھوٹا پڑ رہا تھا باراتیوں کے لیے، تو بس اس نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے گھر سے رخصت کرے گی۔ اچھا اچھا۔ واسق صاحب کے ساتھ بلال اور نمرا اندر چلے گئے تھے۔ ارے یار، بول تو رہا ہوں کہ آ جاؤں گا 3-4 دن میں، بابا کی خواہش پہ آیا ہوں۔ وہاں جھنجھلا کے اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، وہ سمجھا تھا اس کے بابا اسے ویکیشن پہ کہیں اچھی جگہ لے کر جائیں گے، مگر جب ان کی گاڑی گاؤں میں انٹر ہوئی تو وہاج کا اچھا خاصا منہ بن گیا تھا۔ ارے خوشبو، بی بی آرام سے، کسی کتنی تیز آواز میں وہاج کال کٹ کر کے جیسے ہی پلٹا کوئی اسے دے کر درم سے نیچے گرا۔ وہاج کا سر پورتا سے زمین پہ لگا، مگر سر سے زیادہ اس کے اپنے سینے پہ زور محسوس ہوا۔ وہاج نے جیسے ہی گردن نیچے کر کے دیکھا تو کوئی چیز دیکھی، اسے نروس سا آنکھیں بند کیے اس کی شرٹ مضبوطی سے تھاما ہوا خوشبو جو لان میں پانی ڈال رہی تھی، اچانک پانی آنا بند ہو گیا۔ وہی چیک کرنے وہ بیچاری نل کے پاس جا رہی تھی جب اچانک اس کا پاؤں پائپ میں اٹکا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے چکر بلاج کا سہارا لیا تھا، مگر وہ خود تو گر گری، وہاج کو بھی لے کر گری۔ وہاج نے ایک دم جھٹکے سے اسے اپنے اوپر سے ہٹایا اور کھڑا ہوا۔ خوشبو نے جیسے ہی اسے سے ایکسکیوز کرنا چاہا، اس نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا، جاہل ان پڑھ، تیزی سے وہاں سے اندر چلا گیا۔ دوپہر کے کھانے پہ سب ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے جب اچانک سلام کی آواز پہ سب سلام کرنے والے پر کی طرف متوجہ ہوئے۔ ارے ارے آؤ بیٹا، یہ بلال انکل ہے، یہ نمرا، اور یہ ہے وہاج، بلال انکل کا بیٹا۔ اور بلال، تم خوشبو کا پوچھتے تھے، یہ ہے میری بیٹی خوشبو۔ کیسے ہیں انکل آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، ہمیں جوائن کرو کھانے پہ۔ جی جی انکل۔ وہاج نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا جو لائٹ پیرٹ کلر کے رنگ میں بالوں کو کھلا چھوڑے، ہاتھوں میں میچنگ کی چوڑیاں ڈالے اس نے کسی کو بھی گال کاٹ سکتا تھا، ایسا اب وہاج کو لگا۔ مگر تھوڑی دیر پہلے ہونے والی واقعے کو سوچتے ہوئے وہاج نے ایک بار پھر سڑا ہوا منہ بنایا۔ خوشبو بیٹا، کیا مصروفیات ہیں آپ کے آج کل؟ بلال صاحب کے پوچھنے پہ وہاج نے اپنے برابر میں بیٹھی نمرا سے سرگوشی کرنے والے انداز میں کہا، ادھر ادھر گرنا اور فیشن کرنا مجھے نہیں لگتا پڑھائی سے اس کا کوئی تعلق ہے، ویسے بھی گاؤں کی جو ہے۔ وہاج کی سرگوشی پہ نمرا نے اسے گڑ کے دیکھا، انکل ابھی فزکس میں گریجویشن کیا ہے۔ خوشبو کی بات سن کے وہاج کو پانی پیتے ہوئے ایک دم پھندا لگا۔ اس نے حیران کن نظروں سے خوشبو کو دیکھا جو بالکل اسے اگنور کر رہی تھی۔ بیٹا یہ بھی تو بتاؤ، پوری یونیورسٹی میں تم نے ٹاپ کیا ہے؟ بے بلال، ہماری بیٹی گولڈ میڈل جیت کے لائی ہے۔ واسق صاحب کے اگلے انکشاف میں نمرا نے وہاج کا چہرہ دیکھا جو کسی دکھی آتما سے کام نہیں لگ رہا تھا۔ اب کی بار بہت غور سے خوشبو نے وہاج کو دیکھا جو اب اسے شرمندگی کی وجہ سے اگنور کر رہا تھا۔ بھائی یہ کہاوت تو اب آپ پہ فکس ہو گئی ہے، ڈونٹ جج بائی بک۔ اف خوشبو، بس کرو، میرا ہنس ہنس کے برا حال ہو جائے گا۔ لان میں رات کے کھانے کے بعد خوشبو نے نمرا کے لیے کافی بنائی اور خود اس سے آفر کی لان میں واک کرنے کی۔ اپنے گاؤں میں اپنی شرارتوں کے قصے، یونی میں اپنے دوستوں کے قصے سنا رہی تھی، جسے سن کے نمرا کا ہنس ہنس کا برا حال ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کے اپنے باتوں میں مگن تھی اور کوئی تھا جو اوپر کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اوف خوشبو، میرا تو ہنس ہنس کے جبڑے دگے۔ چلو میں تو اب چلوں، میں بہت تھکی ہوں، تم بھی جاؤ۔ نہیں یار، میں تھوڑی دیر یہاں رکوں گی، تم جاؤ، سفر سے آئی ہو، ویسے بھی تھکی ہوگی۔ خوشبو کے کہنے پہ نمرا چلے گی۔ ٹھنڈ زیادہ بڑھی تھی اس لیے خوشبو نے اپنے شال کو اچھی طرح سے لپیٹ لیا۔ سردیوں کی اندھیری رات میں وہ اسی رات کا حصہ لاکھ رہی تھی۔
ایسا اس کے قریب آتے ہوئے وحاج کو لگا جو نمرا کے جاتے ہی نیچے آ گیا تھا۔ ایک درخت کے پاس رکا خوشبو اس کے پتوں کو چھو کے دیکھنے لگی، جب پیچھے سے آتی آواز پہ ایک دم وہ چونکی۔ رات کے وقت درختوں کے اتنے قریب جانا اچھا نہیں۔ خوشبو وحاج کی آواز سن چکی تھی، اس لیے بنا پلٹے کہا، کیوں؟ یہ بھی ان پڑھ جاہلوں والے کام ہیں؟ یہ بول کے خوشبو پلٹی تو وحاج کو اپنے بہت قریب کھڑا پایا۔ وحاج کے اتنے قریب آنے پہ خوشبو تھوڑا گھبرائی تھی، مگر وحاج وہ تو چاند کی روشنی میں خوشبو کا حسین معصوم چہرہ تک رہ گیا۔ خوشبو سے اگنور کر کے جانے لگی۔ جب وحاج نے اسے دھیرے سے پکارا خوشبو، وحاج کے پکارنے پہ خوشبو کی رکی ضرور تھی مگر پلٹی نہیں تھی۔ میں بہت شرمندہ ہوں صبح کے لیے، اصل میں ایک تو اتنا دور کا سفر تھا، اوپر سے تھوڑا غصہ بھی تھا، تو اس لیے خوشبو نے پلٹ کر اسے دیکھا تو خوشبو کو اس کے چہرے میں واقعی ندامت محسوس ہوئی، جسے محسوس کر کے اس نے کہا، اٹس اوکے، مگر اتنا ضرور کہوں کہ کسی بھی جگہ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں کے لوگوں کے بارے میں اپنی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی اونچی جگہ کے لوگ بھی جاہلیت کی اعلیٰ مثال قائم کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی چھوٹی جگہ کے لوگ بھی اخلاقیات کی داستان لکھ دیتے ہیں۔ خوشبو کی بات پہ بحال لاجواب ہو چکا تھا۔ خوشبو پلٹ کے جانے لگی، جب دھیرے سے بحال نے اسے دیکھ کے گنگنانا شروع کر دیا، ابھی تم ملے ہو، ابھی تم نہ جانا، یہ دل ہو گیا ہے تمہارا دیوانہ، کچھ کہا آپ نے؟ خوشبو نے اچانک پلٹ کے پوچھا۔ بحال نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے کچھ سنا؟ مگر اس کا جواب خوشبو نے نہیں دیا۔ وہ اندر جانے لگی، جب وحاج جو اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا دوبارہ کہا، ویسے ایک کپ کافی اگر مجھے بھی مل جائے تو کل پلا دوں گی کافی، ابھی کافی پی تو رات میں نیند نہیں آئے گی آپ کو۔ خوشبو نے چلتے چلتے یہ کہا اور اندر چلی گئی۔ نیند تو ویسے بھی اب وحاج بلال کی اٹھ چکی تھی۔ وحاج نے دل پہ ہاتھ رکھ کے سرگوشی کی۔ خوشبو نے ان دونوں کو پورا گاؤں گمایا تھا۔ دونوں بہن بھائی خوشبو کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اپنی دوست کی شادی میں جس طرح خوشبو نے سارے انتظامات کیے تھے اور ہر چیز بڑھ چڑھ کے کی تھی جیسے اس کی سکی بہن کی شادی ہو، جہاں وحاج خوشبو کے اخلاق سے متاثر ہوا تھا، وہیں وہ خوشبو کو اپنے دل و دماغ میں بسا بھی چکا تھا۔ ایسا کوئی موقع ہاتھ سے وحاج جانے نہیں دیتا تھا جس سے جب اسے خوشبو کے ساتھ وقت گزارنے کا وقت ملے۔ آج یہ لوگ دریا نیلم پہ گئے ہوئے تھے۔ صبح سے شام تک وہ لوگ گھومنے پھرنے میں مصروف تھے۔ خوشبو اور نمرا نے ایک ساتھ کئی تصویریں بنائی تھی، اور اسی دوران وحاج نے بھی موقع سے فائدہ اٹھا کے خوشبو کی چند تصویریں اپنے کیمرے میں قید کر لی تھی۔ وحاج کی آنکھوں کا پیغام خوشبو کو بہت اچھا لگا تھا۔ وہ وحاج کو کہیں نہ کہیں پسند کرنے لگی تھی۔ ارے آؤ نا، آگے چلتے ہیں خوشبو۔ ارے نہیں بھائی، مجھے پیاس لگی ہے، گاڑی میں جا رہی ہوں، تم بھی آ جاؤ فٹافٹ۔ ہاں ہاں تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، نمرا نے اسے ٹالتے ہوئے کہا۔ خوشبو گاڑی تک پہنچی تو گاڑی کے اندر وحاج آنکھیں مودے لیٹا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس کے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھائے۔ خوشبو نے بہت احتیاط سے اپنے ہاتھ وحاج کے اوپر سے گزار کے پانی کی بوتل اٹھانی چاہی، مگر افسوس اسی وقت وحاج کی آنکھ کھل گئی۔ خوشبو جو تقریباً پانی کی بوتل اٹھا چکی تھی، وحاج کے ایک دم اٹھنے پہ اس کے ہاتھ سے بوتل واپس گر گئی۔ خوشبو وحاج کو اپنے اتنے قریب دیکھ کے ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ پانی کی بوتل لینی تھی، آپ سو رہے تھے اس لیے میں ہوں دی۔ وحاج نے بہت غور سے خوشبو کو دیکھا۔ لائٹ یلو بلو کلر کے ڈریس میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وحاج نے اپنے پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھائی اور بوتل کو منہ سے لگا کے پانی پیا، اور پھر وہی بوتل خوشبو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ویسے پیاس مجھے بھی لگی تھی۔ خوشبو نے جھجکتے ہوئے پانی کی بوتل پکڑی اور ادھر ادھر گلاس ڈھونڈنے لگی۔ وحاج مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ویسے جان بوجھ کر انجان بنتی ہو یا پھر واقعی تمہیں ابھی تک احساس نہیں ہوا؟ وحاج نے کافی طنزیہ انداز میں کہا۔ کس چیز کا؟ خوشبو نے ناسمجھی سے کہا۔ کچھ نہیں، یہ لو گلاس۔ وحاج نے اس کا ہاتھ تھام کے اس کے ہاتھ میں غصے میں گلاس رکھتے ہوئے کہا۔ وحاج تھوڑی دور گیا ہوگا نمرا کو بلانے جب اسے خوشبو نے آواز دی۔ وحاج کبھی کبھی کچھ باتیں نظروں سے سمجھنے میں نہیں لفظوں سے سننے میں اچھی لگتی ہیں، کہ بول کے خوشبو نے وحاج کے منہ لگائی بوتل کو منہ لگا کے پانی پیا۔ جہاں وحاج خوشبو کی اس حرکت پہ مسکرایا تھا، وہی خوشبو بھی شرما کے نگاہیں جھکا چکی تھی۔ ابھی وہ لوگ حویلی کے باہر تھے جب انہیں حویلی کے باہر لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ یہ اتنا ہجوم کیسا؟ وحاج نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔
مگر خوشبو اس نے وہاج کی بات کا جواب دیے بنا حویلی کے اندر دوڑ لگائی۔ جس بات سے اس کا دل ڈر رہا تھا ہجوم دے کے وہی بات ہوئی۔ فاسق صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا، مگر اب وہ ٹھیک تھے۔ یہ بات انہوں نے وہاں موجود لوگوں سے خوشبو سے چھپانے کو کہا تھا۔ بابا کیا ہوا آپ کو؟ یہ ڈاکٹر، یہ کیا ہوا آپ کو؟ خوشبو روتے روتے ایک دم چیخ چیخ کے پوچھنے لگی اور ڈرتے ہوئے واسق صاحب سے گلے لگی۔ ارے خوشبو بیٹا، ہلکا سا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، اب سب صحیح ہے بلال، بتاؤ نا۔ واسق صاحب نے بلال صاحب کی طرف التجائی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں خوشبو بیٹا سب ٹھیک ہے، تم ایسے پریشان مت ہو۔ نمرہ بیٹا، خوشبو کو لے کر کمرے میں جاؤ۔ نمرہ بہت مشکلوں سے نمرہ کے ساتھ کمرے میں گئی۔ اس کے جاتے واسق صاحب رونے لگے۔ ارے واسق، تو اگر ایسی ہمت ہارے گا تو خوشبو بیٹی کو کون سنبھالے گا؟ بلال بس اسی بات کی فکر ہے، میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اسے کون سنبھالے گا؟ ڈاکٹر نے کہا اب جو اٹیک آیا تو میرا جسم برداشت نہیں کر پائے گا۔ ارے واسق، اللہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دے گا۔ انکل آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ آرام کرے۔ پاپا جائیے باہر انکل کو آرام کرنے دے۔ وہاج کے کہنے میں واسق صاحب نے ہاں میں گردن ہلائی اور آنکھیں موند گئے۔ بلال صاحب کچھ سوتے ہوئے کمرے سے باہر آئے اور وہاج سے کچھ کہا، جس سے سنتے ہی وہاج نے صرف اتنا کہا، پاپا میں تیار ہوں۔ اسے یقین ہی نہیں آیا، 2 دن میں وہ خوشبو سے خوشبو بلاج بن گئی تھی۔ بلال صاحب نے وہاج کی رضامندی سے خوشبو کا ہاتھ مانگا تھا، واسق صاحب سے، اور ساتھ میں سادگی سے نکاح کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ واسق صاحب نے خوشبو سے اس کی مرضی پوچھ کے ہاں کر دی۔ رخسانہ بیگم کافی ناراض ہوئی تھی بلال صاحب کے اس فیصلے پہ، مگر انہیں ان کی پرواہ نہیں تھی۔ بیڈ پہ بیٹھی وہ مسلسل اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے اس نے ابھی چاہنا شروع کیا تھا وہ اس کا محرم بن چکا تھا۔ نمرہ اور بلال صاحب نکاح کے رسم ہوتے ہی شہر کے لیے روانہ ہو گئے تھے تاکہ بارات لانے کی تیاری کر سکے۔ وہاج نے 1-2 دن تک آنے کو کہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ خوشبو نے نگاہ اٹھائی تو وہاج مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر رہا تھا۔ نکاح مبارک ہو خوشبو، آپ کو بھی۔ وہاج اس کے برابر میں بیٹھتے اسے غور غور سے دیکھنے لگا۔ خوش نہیں ہو کیا خوشبو اس نکاح سے؟ خوش ہوں، مگر ایک ڈر ہے، اگر آنٹی نہ مانی تو پھر؟ ارے ماما مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، دیکھنا 15 دن کے اندر ایسے شاندار برات لاؤں گا کہ تمہارا پورا گاؤں دیکھتا رہ جائے گا۔ وہاج کے بولنے پہ خوشبو بہت غور سے وہاج کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موجود سوال وہاج سمجھ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر خوشبو کو اپنی باہوں میں بڑھا، کہا تم میری پہلی نظر کی محبت ہو خوشبو، مجھ پر بھروسہ رکھو، اللہ نے جب ہمیں ایک کیا ہے تو جدا تھوڑی کرے گا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ وہاج نے اس کا چہرہ تھاما اور کہا، وہاج بلال تمہارا تھا اور رہے گا۔ کہ بول کے وہاج نے خوشبو کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ خوشبو پوری جان سے لرز گئی۔ اس نے وہاج کو خود سے دور کرنا چاہا مگر وہ ناکام رہی۔ آہستہ آہستہ وہ گردن سے گلے تک آیا اور جیسے اس نے گردن کے نیچے اپنے لب رکھ کے حدیں پار کی، خوشبو نے روک دیا۔ وہاج بس کرے، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، تو بیوی ہو میری، دنیا کا کوئی قانون مجھے ان سب سے روک نہیں سکتا، اور اب تم بھی نہیں روکو، ہمارا دین میں نکاح سب سے اہم ہے۔ یہ بول کے وہاج نے اپنے اور خوشبو کے درمیان ساری دیوار گرا دی۔ اپنی شدت چاہتے اس نے پوری رات خوشبو پہ لٹائی۔ خوشبو پوری رات وہاج کی محبتوں کو، اس کی شدت کو اپنے جسم کے ہر حصے پر برداشت کرتی رہی تھی۔ صبح خوشبو کی آنکھ کھلی تو وہاج کہیں نہیں تھا، مگر سائڈ ٹیبل پہ ایک خط تھا جس میں لکھا تھا، خوشبو تمہارے وجود کی خوشبو، اپنے وجود میں بسائے جا رہا ہوں۔ ماما کا بلڈ پریشر اچانک تو چھوٹ کر گیا تھا، صبح ہی پاپا کی کال آئی تھی، میں انکل سے ملا ہوں، تم سو رہی تھی، تمہیں اٹھانا مجھے مناسب نہیں لگا، میرا انتظار کرنا خوشبو، میں 15 دن کے اندر اندر آؤں گا تمہیں شاندار طریقے سے لینے، اور پھر وقت گزرتا گیا، 15 دن کی جگہ 25 دن گزر گئے، مگر وہاج نہیں آیا۔ اس کا نمبر بھی مسلسل بند آ رہا تھا۔ واسق صاحب نے شہر جا کے معلوم کیا، جہاں انہیں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کو دھوکہ دے کے وہاج نے شادی کر لی ہے دوسری۔ یہ خبر واسق صاحب کے لیے موت کا سبب بنی اور انہیں تیسرا اٹیک ہوا جو وہ برداشت نہیں کر پائے اور نہ خوشبو کو وہاج کی سچائی بتا پائے۔ باپ کے جانے کے بعد خوشبو کو پتہ چلا وہ اکیلی نہیں، اس کے وجود میں ایک اور جان پل رہی ہے۔ خوشبو کی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ سارا دن دروازے کے پاس بیٹھ کے انتظار کرتی رہتی وہاج کا، اگر لائبہ نہ ہوتی تو شاید خوشبو کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ لائبہ اسے لے کر کراچی آ گئی، جہاں خوشبو کو اللہ نے ایک بہت پیاری بیٹی دی جس کا نام خوشبو نے ہی رکھا۔ ایک وجہ مل گئی تھی خوشبو کو زندہ رہنے کی، مگر خوشبو نے یہ بات ہیر سے چھپائی کہ وہ اس کی اصل ماں ہے۔ اگر سچائی بتا دیتی تو کیا جواب دیتی کہ اس کا باپ کہاں ہے؟
فون کی مسلسل رنگ نے خوشبو کو ماضی کے اندھیرے سے باہر نکالا۔ خوشبو نے دیکھا تو کھڑکی کال تھی، مگر خوشبو اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے فون سائلنٹ پہ۔ ماما، آپ نے مجھے دھوکے سے بلایا۔ پاپا، آپ بھی ماما کا ساتھ دیا، میں جا رہا ہوں اسے لینے، وہ بھی ابھی میری بیوی ہے، وہ اور میں بیوی کا درجہ بھی، اور اسے میں بیوی کا درجہ بھی دے چکا ہوں۔ وہاں صاحب غصے میں شاہجہاں کے کہنے پہ نکل تو گئے، مگر گاڑی چلاتے وقت ان کے دماغ میں صرف ماضی کی باتیں گونجی تھی۔ اگر تم اسے لینے گئے یہ اس سے کوئی بھی رابطہ کیا تو میں اب بھی اپنی جان لے لوں گی۔ وہاں رخسانہ بیگم کے بعد میں وہاں صاحب نے جب ان کو دیکھا تو ان کے ہاتھ میں پسٹل تھا۔ وہاں صاحب کی گاڑی ضرورت سے زیادہ سپیڈ پہ تھی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے ان کے۔ ماما، یہ پسٹل نیچے کرے۔ پاپا، نمرا کچھ بولو ماما کو۔ ماما پلیز، بھائی کی بات مان رہی، خوشبو بہت اچھی ہے، آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ ایسا نہیں کرے ماما، میں کہہ رہی ہوں، بلاج کھاؤ میری قسم کہ اسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گے، اس کے پاس پلٹ کر نہیں جاؤ گے، میں جہاں کہوں گی وہاں شادی کرو گے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ رخسانہ بیگم نے ٹریگر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ماما مت کرے ایسا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر مر جاؤں گا، وہ میرا انتظار کر رہی ہے ماما۔ وہاں سب روتے روتے وہی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے فریاد کرنے لگی، مگر رخسانہ بیگم کے سر پہ بس دولت سوار تھی جو ناسا کی صورت میں انہیں ملنے والی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے اسے چن لیا ہے تو پھر میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ، میں مار لیتی ہوں اپنے آپ کو۔ یہ بول کر رخسانہ بیگم جیسے ٹریگر دبانے لگی، وہاں روتے روتے چیخ چیخ کے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں نہیں لوں گا، رکھوں گا ان سے رابطہ، نہیں رکھوں گا اس سے رابطہ، جاؤں گا نہ اس کے پاس پلٹ کے، آپ جسے سے کہیں گی میں شادی کروں گا۔ ماما یہ نیچے کر دے پسٹل، اگر تم مکر گئے اپنی بات سے تو آپ کی قسم نہیں مکروں گا۔ بلاج صاحب اسے سارے معاملے میں خاموش تماشائی بنے رہی، کیونکہ رخسانہ بیگم نے انہیں صاحب کہا تھا کہ وہ طلاق لے لے گی ان سے اگر وہاج کا ساتھ دیا تو۔ ماضی کی باتیں سوچتے ہوئے وہاج صاحب بہت دور نکل گئے تھے۔ ساحل سمندر پہ گاڑی روک کے انہوں نے اپنا سر زور سے گاڑی کے اسٹیئرنگ میں رکھا اور زور زور سے رو کے اللہ سے کہنے لگے، یا اللہ مجھے منہ دے دے یا پھر مجھے صبر دے دے، تو جانتا ہے میں کتنا مجبور تھا، میرے مالک، میں نے ماں اور بیوی میں سے ماں کو چنا اور بیوی کو انتظار کی سولی پہ لٹکا کے اسے دھوکا دیا، مجھے سکون دے دے مالک، اس بار میرے نصیب میں اس کا ساتھ لکھ دے، اب جب کہ وہ ایک بار پھر مجھے ملی ہے۔ رات کے جانے کس پہ وہ گھر میں داخل ہوئے انہیں نہیں پتا تھا، مگر نمرا وہاج صاحب کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اظہر صاحب آج تقریب میں ہوا تماشا بتا چکے تھے، جسے سن کے نمرا شاک تھی۔ 20 سال بعد آج اچانک خوشبو کا سامنے آنا اس بات کی گواہی تھا کہ اب قسمت، وقت اور تاریخ نے کروٹ لینا شروع کر دی ہے۔ سویان اور سائم کو اب ان کے ماں باپ کی اصلیت پتہ لگ جائے گی۔ نمرا کو اس پہر جاگتا دیکھ وہاج صاحب کو حیرانگی نہیں ہوئی، بلکہ ان کو یقین تھا نمرا جاگ رہی ہوگی۔ دونوں بہن بھائی بالکل خاموش ایک دوسرے کے برابر میں بیٹھے تھے۔ تم جاگ رہی ہو، سو جاؤ جا کے نمرا، ہماری قسمت کے سیاہ رات اب ہماری اوپر، ہماری اولاد پر بھی پڑے گی، انہیں بھی پتہ چلے گا کہ ان کے ماں باپ کیا کر چکے ہیں۔ بھائی، میں مسلسل 21 سالوں سے جاگ رہی ہوں، دوسروں کی نیندیں اڑا کے ان کا سکون برباد کر کے، کبھی کسی کو سکون کی نیند آئی ہے؟ وہاج نے اپنے آنکھوں سے بہنے والے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور کہا، جن کی مائیں ہماری مائیں جیسی ہوتی ہیں نمرا، ان کی اولادیں ایسی ہی بے سکون رہتی ہیں۔ ایک دولت کی خاطر رخسانہ بیگم نے 4 خاندان اجاڑ دیے۔ اپنے بھائی کے منہ سے اپنی ہی ماں کا نام سن کے نمرا نے غور سے وہاج کو دیکھا تھا اور دل میں کہا، چلو اس کی تو رضا شامل تھے اظہر سے نکاح میں، مگر وہاج کی زندگی کو کٹ پتلی بنانے کے ساتھ ساتھ امی نے ناسا کی بھی زندگی ویران کر دی۔ ایک ایسے شخص کی زندگی میں اسے زبردستی شامل کر دیا جو دل کے ساتھ ساتھ اپنا جسم، اپنی روح بھی کسی کے حوالے کر چکا تھا۔ مرد پہلی بار جسے دل سے محبت کر کے اسے اپنا لے تو پھر بے شک 1000 عورتیں اس کی زندگی میں آ جائیں، اس کی روح اس کی ذات کی تسکین کا سامان نہیں بنتی۔ وہاج صاحب خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ ان کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، نمرا بیگم صاف محسوس کر سکتی تھی۔ ہیر جو اپنی ہی دن میں لائبریری سے نکل کے جا رہی تھی، اپنے نام کی بکار پہ بھی نہیں رکی، نہ جانے کن سوچوں میں وہ چلی جا رہی تھی۔ جب زویان نے اس کے قریب آ کے اس کا نام اس کے بالکل قریب سے پکارا تو وہ ایک دم ڈر گئی۔ کہاں گم ہو، اتنی زور زور سے آوازیں دے رہا ہوں، پوری یونین نے سن لیا، مگر جس کو پکارا رہا ہوں وہ بے خبر ہے۔ السلام علیکم،
وہ زیان، پتہ نہیں، میں شاید اپنی ہی سوچوں میں تھی اس لیے شاید نہیں سنا. آپ کیوں دے رہے تھے آوازیں؟ ہیر نے آپ کہنے پہ زیان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا. واقعی میں وہ ایشین خوبصورتی تھی. وعلیکم السلام. زیان نے پہلے اس کے سلام کا جواب دیا جس پہ ہیر کے لب مسکرائے تھے جو زیان دیکھ چکا تھا. مسکرا کیوں رہی ہو زیان پوچھنے پہ ہیر نے چلتے چلتے کہا، اچھا لگتا ہے آپ کو منہ سے سلام کا جواب؟ او ہاں، ماما سے سیکھا ہے. کون ہے آپ کی فیملی میں؟ اس دن تو مجھے کوئی دکھائی نہیں دیا آپ کے گھر. ہیر پوچھ کے چلنے لگی تو زیان نے بھی اس کے قدم سے قدم ملا کے جواب دیا، میں، ماما اور بابا بس. اکیلے ہیں آپ؟ کوئی بہن بھائی نہیں؟ نہیں، بس میں اکیلا ہوں اور ماما بابا دادو اور ماموں سے ملنے پاکستان گئے ہیں. آپ نہیں گئے؟ آپ کے زیان مسکرایا ہیر کے آپ کہنے پہ. جاؤں گا مگر ابھی سیمیسٹر ہے تو اس لیے نہیں گیا. لمحہ بار کے لیے ان دونوں کے درمیان خاموشی ہوئی جسے زیان نے توڑا. آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ میں بھی اکیلی ہوں. ہیر نے مسکرا کے کہا مگر اس کی مسکراہٹ میں اداسی جو زیان نے کافی محسوس کی. اتنا اداس کیوں ہو رہی ہو؟ میں بھی اکیلا ہوں. زیان کے کہنے پہ ہیر نے اپنا بیگ اپنے کندھے پہ صحیح کرتے ہوئے کہا، آپ اکیلے ہیں مگر آپ کے ماما بابا تو ہیں نا. میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے ایک کار ایکسیڈنٹ میں، سو آنی کے ساتھ رہتی ہوں بچپن سے. او آئی ایم سو سوری ہیر، مجھے پتہ نہیں تھا. زیان، ایک بات پوچھوں؟ اگر مائنڈ نہیں کرے تو تمہارا کسی بات کا اب برا نہیں مانوں گی. پوچھو. اس ہولی میں الجھن نہیں ہوتی آپ کو؟ پھر ایک بار پھر اس کے حلیے کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا. زیان نے مسکرا کر کہا، تم کیسا چاہتی ہو میرا حلیہ؟ میں تو چاہتی ہوں کہ یہ اپنی آپ لمبی لمبی زلفیں کٹ کروائیں، ڈنگ کے کپڑے پہنے، یہ ٹیٹو صاف کروائیں. اور یہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جب اسے زیان کو دیکھا جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا. یہ نے فوراً اپنی زبان کو بریک لگائی. آئی ایم سو سوری، میں کچھ زیادہ ہی بولی. مجھے کیا حق آپ کو بدلنے کا؟ آپ کی لائف ہے، جیسے چاہے گزارے. زیان پھر بھی خاموش رہا. ہی نے کن آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں خلاف توقع مسکراہٹ تھی. اچھا اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ. ہیر کو زیان کچھ عجیب لگا اس لیے اس نے فوراً وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی. ایک کام کرو مارو، آؤ مل کے مجھے سارے مارو. ارے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ میں تجھے کون سا ابھی بلا رہی ہوں. شاندے تصور میں صنم کا لال پیلا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، اور اس کے لہجے سے صنم اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ اپنی ہنسی روک رہی ہے. ایک کام کا گنی مس نے اپنی ہنسی کیوں روک رہی ہے کہہ کر لگا میری حالت پاس. صنم کے بولنے کی دیر تھی کہ شاندے نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، تو اپنی گاڑی لائی تھی نا، اوبر میں کیوں آئی؟ شاندے اگر تو شام تک تو رک سکتی ہے تو رک، ورنہ خود چلی جا شاپنگ کرنے. مجھے 3 بجے آپ ہی کو پارلر سے پک کرنا ہے، پھر انہیں ڈراپ کر کے ان کے کام سے سنال کے پاس جانا ہے. اچھا چل تو آجا، شام تک میں ویٹ کر رہی ہوں. شاندے نے اس کی حال پہ رحم کھاتے ہوئے اسے شام تک کی مہلت دے دی. اف، ایک تو اتنی گرمی ہو رہی ہے، اوپر سے اوبر نہیں آ رہی ابھی تک. صنم کا برا حال تھا، گرمی میں اوپر سے 3 بھی پڑنے والے تھے. اسے عطرت کو پارلر سے پک کرنا تھا. ایک بلیک لینڈ کروزر اس کے بالکل پاس آ کے رکی. بلال جو اپنے کسی کام سے نکلا تھا، راستے میں اس کی نظر صنم پہ پڑی تو اس نے گاڑی روک دی. اتنی بڑی گاڑی آپ نے آگے رکتے ہی صنم تھوڑی گھبراہے گی مگر جب گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھا تو اس نے سکھ کا سانس لیا. جہاں کھڑی کیا کریے بلاج بھائی، آپ 1 منٹ بتاتی ہوں. یہ بول کے صنم تیزی سے گھوم کے گاڑی تک آئی تو بلاج نے اس کے لیے گیٹ کھولا. ایسے میں بیٹھتے ہی صنم سکون سے اپنی آنکھیں بند کر دی اور کہا، اف بلاج بھائی بہت گرمی ہے آج. صنم نے آنکھیں بند کر کے کہا، ایسے تم دونوں بہنوں کو گرمی بہت لگتی ہے. بلاج نے صنم کا لال سرخ چہرہ دیکھ عزت کے گرمی میں لال چہرہ تصور میں لاتے ہوئے کہا. بلاج کی بات پہ صنم نے کنکیوں سے بلاج کو دیکھا اور کہا، واہ بھائی کیا کہنے، جمعہ 8 دن ہوئے نہیں کہ موسموں کے حال میں رہنا بھی پتہ لگ گیا ہے. واہ بھائی کیا بات ہے. صنم کے کہنے پہ بلاج نے مسکرا کے اس کے سر ہلائے تو صنم بھی مسکرانے لگی. بلاج کی صورت میں اسے بڑا بھائی جو مل گیا تھا. بلاج بھائی چھوٹا ہونا بھی کسی سزا سے کم نہیں. کیوں؟ سارے کام میرے ذمہ ہیں ابھی انہیں پارلر سے پک کرنا ہے، ان کی سربرس اور مہندی لگوانی ہے. آج دوسرا ان کے کام سے ایک جولی کے پاس جانا ہے. انہیں گھر چھوڑ کے تیسرے شاندے میرا ویٹ کر رہی، اسے شاپنگ کروانی ہے.
اف بلاج بھائی، میں تو آج تھک کے چور ہو جاؤں گی. میں کب مہندی لگواؤں گی، کب وشل وغیرہ کرواؤں گی. صنم کی روتی صورت دیکھ کے بلاج نے گاڑی کا رخ موڑا. ارے بلاج بھائی، پارلر اس طرف ہے. اب مجھے پتا ہے تم ابھی شاندے کے گھر جا رہی ہو، باقی کے کام میں کر دوں گا. آپ کی آپی کو پک پکا لوں گا اور جولی کا کام وہ بھی بتا دو. بلاج بھائی، اگر آپی نے غصہ کیا کہ میں نے ان کا کام آپ کو کیوں دیا، تو ویسے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام حال ہی میں کروں گی بنا کسی کو بتائے. ماما کو بھی بتانے کے لیے منع کیا تھا. کون سا ایسا کام ہے؟ بلاج کے چہرے پہ تشویش دے کے صنم نے اس کے آگے ایک کیلوری کا باکس کیا، جسے دیکھتے ہوئے بلاج نے بہت مشکل سے گاڑی روکی. کنٹرول سنبھالا تھا. یہ دیکھیں بلاج بھائی، کتنی خوبصورت پائل ہے. پوچھ کے تھا گیا آپ اسے. یہ کب لی، کہاں سے لی؟ مگر بہت پکی ہے، بتاتی نہیں کچھ بھی. اسی کو پالش کروانے کا کام دیا ہے آپ نے. کہہ رہی تھی اپنی بارات میں پہنوں گی. اچھا، سامنے ڈیش بورڈ پہ رکھ دو، میں کروا دوں اور آج شام کی مہندی میں دے دوں گا تمہیں. چپکے سے ہائے سچی بلاج بھائی، آپ کتنے سویٹ ہیں. پتہ ادھر آپ ہی کیوں آپ کو کھڑ آگے کی بات. بلاج بولتے صنم نے خود کو باز رکھا، مگر بلاج نے وہیں سے صنم کی بات پکڑی اور اپنی آنکھیں بڑی کر کے صنم سے پوچھا، خڑوس کہتی ہے میں نے تمہاری خڑوس کہتی ہے نا تمہاری بہن مجھے؟ اللہ کا واسطہ بلاج بھائی، میری سویٹ سی بائی ہیں، پلیز پلیز آپ ہی کو مت بولی کہ ارے بھائی میں کیوں بولوں گا، پاگل ہو. بلاج نے فی الحال اسے ٹالا. اب بتاؤ کہاں سے ٹرن لو شاندے کے گھر کے لیے؟ بس یہی روک لے، سامنے گلی میں ہے اس کا گھر. صنم کی گاڑی سے اترنے کے بعد بلاج نے گاڑی کا رخ پارلر کی طرف موڑ دیا تھا. اس کی نظر مسلسل ڈیش بورڈ پر رکھے باکس میں تھی. کچھ سوچتے ہوئے اس نے باکس گاڑی میں آگے پیچھے رکھ دیا. سر وہ کہہ رہی ہے میں خود آ جاؤں گی جب مہندی سوکھ جائے گی، آپ جائیے. 10 منٹ سے زیادہ وہاج کو ہو گئے تھے پارلر کا انتظار کرتے ہوئے، مگر پوتھی کے باہر ہی نہیں آ رہی تھی. عطرت کو جب پارلر والی نے بتایا کہ ان کے شوہر انہیں لینے آئے ہیں تو عطرت کا دل گیا. صنم کا گلا دبا دیا. پارلر والی کو اپنے شوہر سے ورلڈ وار کا کیا بتاتی، اس نے مہندی کا بہانہ کر دیا. پارلر والی یہ بول کے واپس جانے لگی جب بلاج نے انہیں روک کے کہا، بات سنی سسٹر جی، عطرت مہندی سوکھ گئی ہے. جی سر نہیں، وہ مطلب دیکھیے میں ان کا شوہر ابھی یہاں آنے سے پہلے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی تھی، اس لیے میرے ساتھ نہیں جا رہی. اگر آپ تھوڑا کوآپریٹ کرے تو میں اندر آ کے انہیں لے جاؤں. پارلر والی نے بلاج کی بات پہ اپنے آنر کو کال کر کے سچویشن بتائی تو انہوں نے بلاج کو اندر آنے کی اجازت دے دی. اتنا سوکھا سانس لیے بیٹھی تھی کہ چلو جنٹلا، اور وہ صنم کو کال کرنے لگی اور تبھی اچانک اسے کسی نے گود میں اٹھا لیا. اتر کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے جو اس نے اپنے آپ کو بلاج کی گود میں دیکھا. سارے پارلر کی اور پارلر والی ان کو دیکھ کے مسکرانے لگی. یہ کیا بدتمیزی ہے بلاج، نیچے اتارے مجھے. اتر نے دانت پیستے ہوئے ہلکے سے کہا، ارے میری پیاری بیوی کی مہندی سوکھی نہیں نا، تو اس لیے میں نے سوچا آپ کی مہندی میں آپ کو گود میں لے کے سکھا لوں. یہ بول کے بلاج نے غور سے عطرت کو دیکھا. خوبصورت تو پہلے ہی تھی، مگر آج سروس کے بعد اور چمک رہی تھی. مایوں کے جوڑے میں اس کے جسم سے اٹھنے والی اپٹن کی خوشبو بلاج کا دل بے ایمان کر رہی تھی. بلاج اسے لے کر جانے لگا جب پارلر والی نے کہا، سر یہ میم کے خود سے. بلاج نے عطرت کا تھوڑا اونچا کر کے صحیح سے لیا تو اس کا سر بلاج کے چوڑے سینے سے لگا. بلاج کی دھڑکن وہ آسانی سے سن سکتی تھی. بلاج نے 2 انگلیاں آگے کاٹ کے پارلر والی کو اشارہ کیا تو اس نے اس 2 انگلیوں میں غصہ تھمائے. گاڑی کے ڈور جیسے تیسے بلاج نے کھول کر عطرت کو بٹھایا تو دونوں کے گال ایک دوسرے سے ٹکرائے. عطرت فوراً اپنی نگاہیں جھکا گئی، مگر بلاج اس کے پاؤں پکڑ کے اس پہ جھک کے اس کی سیٹ کو تھوڑا پیچھے کیا تاکہ اس کے پاؤں اسٹریٹ رہیں. بلاج کی ساری کارروائی عطرت خاموشی سے دیکھ رہی تھی، مگر بول کچھ نہیں. بس دل میں ایک ہی بات تھی، خیال تو ایسا کرے جیسے بڑے عاشق ہیں میرے. گاڑی میں دونوں ہی خاموش تھے، مگر بلاج کا دل چاہ رہا تھا آج عطرت اس سے بات کرے، مگر اتنا نے آج بلاج کی طرف نگاہ بھی نہیں ڈالی تھی. گاڑی گھر کے پاس سے رکی تو بلاج نے کہا، میں چھوڑ کے آؤں اندر؟ نہیں شکریہ، میں نے خود چلنا سیکھ لیا ہے. عطرت کسی بات پہ طنز کر کے گئی تھی. بلاج اچھے سے سمجھ چکا تھا. عطرت کو گھر چھوڑ کے بلاج نے جولی کا رخ کیا. پال کے ڈبے کو جب شاپ والے نے کھولا تو اس کے نیچے سے ایک گلاب نکلا، سوکھا ہوا. بلاج نے کچھ دیر اس گلاب کو دیکھا اور اپنی جیب میں رکھ لیا. سر کل صبح تک ہوگی یہ پائل، ٹھیک ہے؟ اس پہ آپ چاندی کا ہی
پانی پھیرے اور وہ جو سامنے رنگ رکھی ہے نا اس پہ مجھے نام چاہیے۔ جی سر، ہو جائے گا، کیا نام لکھو؟ عطرت بلاج۔ وہاں صاحب آج آفس نہیں گئے اور یہ بات بہت شاک تھی سائم کے لیے، کیونکہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اپنے باپ کو صرف کماتے دیکھا تھا۔ پاپا آج آپ آفس نہیں آئے؟ میں تو ویٹ کر رہا تھا آپ کا۔ سائم نے دوپہر میں بہار صاحب کو کال کر کے کہا، ہاں بیٹا بس تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس پہ آج بارات میں بھی جانا تھا تو سوچا آرام کر لوں۔ مگر پاپا کون سا ہمارے سگے رشتے دار ہیں جو آپ کا جانا ضروری ہے؟ میں اور پھوپھو چلے جائیں گے۔ ارے نہیں نہیں بیٹا، میں جاؤں گا، تم بھی آفس سے جلدی گھر آ جانا۔ جی پاپا آ جاؤں گا، چلیے آپ مرچان کھا کے آرام کرے۔ سائم سے بات کر کے وہ نیچے آئے شاہجہاں کے گھر جانے کے لیے۔ کل ان کی ہمت نہیں ہوئی مہندی میں جانے کی، مگر آج انہوں نے ٹھان لی تھی کہ خوشبو سے بات کرنے کی۔ رخسانہ بیگم کو نمرا خوشبو کا بتا چکے تھے، مگر اب وہ صرف افسوس کر سکتی تھی، پچھتا سکتی تھی اپنے ہر عمل پہ۔ وہاج کی سوجی آنکھیں دیکھ کے ان کی ہمت نہیں ہوئی انہیں تسلی دینے کی، کیونکہ اس کا حق اب وہ کھو چکی تھی۔ کہ سچ کہہ رہی ہو ملکہ؟ ہاں بہزاد، وہاج کی پہلی بیوی کوئی اور نہیں بلکہ خوشبو ہے، اور ہیر وہاج کی بیٹی۔ اف، یہ کیسی داستان لکھی اللہ نے وہاج بھائی کی؟ ایک بیوی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوگی اور ایک 20 سال بعد ملی ہے، جو کہ نہ ملنے کے برابر ہے۔ وہاج کی حالت سچ میں مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، میں اس کے ہر راز سے واقف ہوں، مگر خوشبو وہ واحد راز تھا جس سے اس نے مجھے بھی لائلم رکھا۔ اس کی کہانی کا انجام کیا ہوگا بہزاد؟ کیونکہ پہلے کا نہیں پتا مجھے، مگر اب جب خوشبو سامنے آ گئی ہے تو وہاج پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ملکہ مجھے نہیں لگتا خوشبو ابھی اتنی آسانی سے وہاج بھائی کو معاف کر دیں گی۔ انتظار کی سزا شاید وہ معاف کاٹ کے بھی دیں، مگر وہاج بھائی کی دوسری شادی کو وہ شاید آگے کی بات بولتے بولتے بہزاد کا گلا رون گیا۔ بہزاد راجپوت نے جب سے ہوش سنبھالا تھا حالات کو ہمیشہ مادی تھی، مگر بعض جگہ بہزاد بہت بے بس ہو جاتا تھا، بہت زیادہ۔ شاہجہاں سمجھ چکی تھی بہزاد کی کنڈیشن۔ اس نے بہزاد کے کندھے پہ ہاتھ آ کے اسے دلاسا دیا اور پوچھا، بہزاد کیا تم خوشبو سے ناراض ہو؟ نہیں ملکہ، کس بات پہ ناراض ہوں گا ان سے؟ میں سمجھتا تھا میری بہن کو استعمال کیا گیا، شاید ان کی دولت کی وجہ سے، جو پاپا نے ان کے حصے میں لکھی تھی کہ زیادتی صرف ناسا کے ساتھ ہوئی، مگر خوشبو آپ ہی ان کی داستان سننے کے بعد مجھے ان سے دلی ہمدردی ہے۔ ناسا آپا 10 سال ہی صحیح رہی تو نہ وہاج بھائی کے ساتھ سائم کو اس کا باپ کا ساتھ آج تک میسر ہے، مگر خوشبو آپ ہی کو تو 20 سال سے نہ صرف ان کے نام پہ بیٹھی ہے بلکہ ناکردہ جرم کی سزا بھگت رہی ہیں، اور ہیر اسے تو یہ تک نہیں پتا کہ اس کے ماں باپ ہیں اور زندہ ہیں، تو اصل مظلوم تو خوشبو آپ ہی ہیر ہوئی اور ظالم اور ظلم رہی ہیں۔ رخسانہ بیگم وہ زندگی کسی حصے میں بھی اس عورت کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ملکہ، جس نے اپنی لالچ میں اتنی زندگیاں برباد کر دی۔ اور سوری جار، وہ سامان مل نہیں رہا تھا۔ خوشبو نے گاڑی کا گیٹ کھول کے ایک دم بہزاد اور شاہجہاں سے ایکسکیوز کیا تو دونوں نے اپنی باتوں کا سلسلہ وہی روک دیا۔ کچھ ضروری سامان لینے خوشبو کو اپنے فلیٹ پہ جانا تھا اور شاہجہاں کو مارکیٹ سے کام، اس لیے شاہجہاں نے بہزاد سے کہا نہیں لے کر جانے کو۔ ویسے بہزاد ایک بات پوچھوں؟ ہاں خوشبو آپ ہی پوچھئے۔ تم چھوٹے تھے تو سمجھ میں آتا تھا، تم ڈرتے تھے واش روم جانے سے بھی، باہر جانے سے، ہر جگہ اپنی ملکہ عالیہ کو لے کر جاتے تھے۔ شاہجہاں بیگم خوشبو کی بات کو مطلب سمجھتے ہوئے اپنی ہنسی کنٹرول کر رہی تھی، مگر اب تو اچھے ہاتھ سے بڑے ہو گئے، اب کس چیز سے ڈر لگتا ہے تمہیں؟ تو اتنے گاڑ لے کر چلتے ہو۔ خوشبو کی بات پہ بہزاد نے ہنستے ہوئے انہیں دیکھا، شاہجہاں بیگم بھی ہنسنے لگی تھی۔ خوشبو ابھی آپ آج بھی مجھے چھیڑنے سے باز نہیں آئیں گی؟ نہیں بالکل نہیں، تم ہوں گے بزنس ٹائکون، مگر میرے لیے تو وہ وہی بہزاد ہو جو واش روم جانے سے بھی ڈرتا تھا۔ خوشبو کی بات پہ ان تینوں کا کہکا گاڑی میں گونجا تھا۔ یار حد ہو گئی، انسانیت کے نام کی بھی چیز ہوتی ہے، اگر بالاج بھائی لینے آ گئے تمہیں تو کون سی قیامت آ گئی تھی؟ کہیں کا ڈاکو نہیں آیا تھا تمہیں اغوا کرنے؟ خود کا ذاتی شوہر آیا تھا صنم کی ایک صحیح معنوں میں ہٹ چکی تھی کل مہندی سے، جو اتنا نے اس بات پہ سنا رہی تھی کہ وہ اسے پارلر لینے کیوں نہیں آئی۔ آج بارات کا دن آن پہنچا تھا، مگر اس طرح کا شکوہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ انجم آپی سلام ہے آپ کو، جو آپ انہیں جھیلتی ہے۔ صنم نے ڈریسنگ روم میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتے ہوئے انجم سے کہا، ہاں
چلی جاؤں گی آج، پھر کسی کو بھی مجھے جھیلنا نہیں پڑے گا۔ یہ بولتے ہوئے عطرت کا لہجہ اور آنکھیں دونوں بھیگی۔ انجم کے اشارہ کرنے پر صنم نے پیچھے سے آگے عطرت کو زور سے ہانک کیا اور کہا، ارے ہم پنڈی آ کے جی لے لیں گے آپ کو، شہر بدل رہا ہے آپ کا، ہمارا دل نہیں۔ صنم کی بھی آنکھیں بھیگنے لگی تھی، اس کا بھی دل چاہ رہا تھا عطرت کے گلے لگ کے رونے کا، مگر وہ سب کر کے باہر نکلی تو شاندے بہزاد سے الجھتی تھی۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ شرم نہیں آتی آپ کو اپنے سے 10 گنا چھوٹی لڑکی بٹائی کرتے ہوئے؟ شاندے کی بات پہ بہزاد اس کے تھوڑا قریب آیا تو وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ جب بہزاد نے اس کا واضح دبوتے ہوئے کہا، ابھی قریب آیا تو شیرنی سے بھیگی بلی بن گئی ہو، اگر ٹرائی کیا تم پہ کچھ بھی تو 2 دن تک بستر سے نہیں اٹھو گی، اور ہاں 10 گنا نہیں، صرف 8 سال چھوٹی ہوں مجھ سے، میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ شاندے نے اس کی طرف انگلی وارن کرنے والے انداز میں کہا کہ اب اگر آپ نے مجھے تانگ کیا تو بہزاد نے اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا کے اس کی گہری نیلی آنکھوں میں اپنی ہری آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، حد ہو گئے ہے یار شاندے، اور بی ایم محفل موقع دے کے بندے لڑتے ہیں، میرے یہ کوئی جاننے والے نہیں ہیں جو میں ان سے محفل میں آ بیل مجھے مار۔ یہ مثال ہے ان کے۔ شاندے نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے کہا، انہیں سمجھو صنم، اچھے سے سمجھا، مجھے ان سے نفرت ہے، گن آتی ہے انہیں دیکھ کے۔ میں صرف مراد سے محبت کرتی ہوں، آج کے بعد یہ میرے آس پاس بھی دکھائی دیے یا انہوں نے مجھے تانگ کیا تو پہلے تو میں اپنے بابا کو بلاؤں گی، شاہجہاں آنٹی کو، تیسری میں کمپلین کروں گی ان کے خلاف پولیس اسٹیشن جا کر کہ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے مرڈر کیا ہے۔ شاندے کے اس طرح بولنے پر بہزاد سینے پہ ہاتھ باندھے اسے گھور رہا تھا، مگر صنم کو فکر تھی کہ شاندے کی اتنی باتیں سننے کے بعد بہزاد کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے، مگر شکر ہے شاندے کی باتوں پہ بہزاد ہموشہ بارات کا پرتباک استقبال کیا گیا۔ بلیک کلر کی شیروانی میں ہلکی سی بیلٹ کے ساتھ بلاج جہاں بہت حسین لگ رہا تھا، وہیں عزت کو جب اس کے برابر میں لا کے بٹھایا گیا تو بلاج اس کا روپ دیکھ کے ہل گیا۔ سارے مہمانوں کو آوبگت میں صنم اور شاندے لگے تھے، آج مراد بھی آیا تھا تو بہزاد نے فی الحال شاندے سے دوری بنائے رکھی تھی، مگر جس طرح شاندے کے والد اور مراد بہزاد کے آگے پیچھے جا رہے تھے، یہ چیز شاندے کو برداشت نہیں ہوتی۔ صنم کی نگاہ مسلسل سائم کو ڈھونڈ رہی تھی، اس کی فیملی آ چکی تھی مگر وہ کہیں سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ صنم وہاں سے دودھ پلائی کے پیسے لے کر ہٹی تو اس کے نمبر پر سائم کا میسج ہے، جسے پڑھ کے سائم کو تھوڑا تعجب ہوا اور وہ حال کے پیچھے چلی گئی۔ صنم فی الحال تو سب سے بچتی بچاتی حال کے پیچھے گئی تھی، مگر کوئی تھا جس نے اس کے پیچھے اپنے قدم بڑھا لیے تھے۔ سائم کہاں ہو؟ صنم نے اندھیرا ہونے کی وجہ سے سائم کو آواز دی کہ جب ہی اس کا چیڑو سے لبریز ساتھ کسی نے پکڑ کے کھینچا۔ اس سے پہلے صنم چیختی سامنے اسے چپ رہنے کا اشارہ کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، جب آئے ہوئے ہو تو حال کے اندر کیوں نہیں آئے تم؟ صنم کے غصے کی پرواہ کیے بغیر سائم نے اس کے ہاتھ میں ایک رنگ پہناتے ہوئے کہا، ہیپی برتھ ڈے مائی ڈانسنگ ڈال۔ سائم کی وش کرنے پہ صنم نے حیران ہو کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگنے لگی۔ تمہیں یاد تھا عامر جان؟ اس نے اپنے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہوئے کہا۔ سائم یہ بہت چپ، ابھی ایک تحفہ باقی ہے، اپنی آنکھیں بند کرو۔ سائم کے کہنے پہ صنم نے اپنی آنکھیں بند کی۔ سائم نے اس کا چہرہ تھاما، اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ دیا۔ سائم کی اس حرکت پر صنم کی آنکھیں پوری کھل گئی، اسے اندازہ نہیں تھا کہ سائم ایسا کچھ کرے گا۔ صنم نے اسے خود سے دور کیا اور لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ ایک اور صنم پلیز، ابھی دل نہیں بڑا میرا۔ سائم تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ کیا حرکت کری تم نے؟ اور ایک اور کا کیا مطلب ہے؟ کیوں، کیا غلط کیا؟ میں نے محبت کرتا ہوں تم سے، دل چاہ رہا تھا تمہیں پیار کرنے کا، اتنی اچھی لگ رہی ہو آج، مگر سائم۔ اگر مگر کچھ نہیں، ادھر آؤ میرے پاس۔ سائم نے اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچا اور اس کے لبوں پر دوبارہ جھک گیا۔ صنم نے اس کی قمیض کو مضبوطی سے تھام لیا۔ سائم نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پہ رکھے اسے خود سے اور اوپر کر لیا اور قریب کر لیا۔ سائم مدہوش ہونے لگا تو صنم نے اسے ایک بار خود سے دور کیا اور وہاں سے ڈر کے جیسے ہی حال کے اندر آنے لگی، سامنے کھڑے نفوس کو دیکھے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ ساری رسموں کے بعد عطرت کو بلاج کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ بھابھی کچھ چاہیے آپ کو؟ مرزا کے کہنے پہ عطرت نے نفی میں گردن ہلائی۔ او بھابھی، اب روئی تو نہیں؟ ایک نہ ایک دن تو یہ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، دیکھیے وعدہ کریں مجھ سے اب آپ نہیں روئیں گی۔ مرزا نے جب دیکھا کہ عطرت پھر ایک بار رونے لگی ہے تب وہ بول پڑی۔ رخصتی کے وقت عطرت اور صنم کو الگ کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے بے تحاشا رو رہی تھی۔ شاہجہاں بیگم نے اپنے آپ کو بہت مضبوط بنایا ہوا تھا،
مگر پھر بھی ماں تو تھی، آنسو ان کی آنکھوں میں ہی آگے تھے۔ صنم کو روتا دیکھ سائم نے چپکے سے اس کی ویڈیو اور پکس بنائی تھی تاکہ بعد میں اسے چڑھائے۔ ہنزا کے جانے کے 5 منٹ بعد ہی بالاج کمرے میں آیا تو عدت کو شیشے کے سامنے کھڑا دیکھ کے چونکا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا بیڈ پر بیٹھی گھونگھٹ نکالے وہ اس کی راہ تک رہی ہوگی، مگر یہ تو یہاں اپنی جولی اتار ہی تھی۔ بالاج بالکل اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور اپنی واچ اتار کر ڈریسنگ پہ رکھ کر اپنی شیروانی اتارنے لگا۔ شیشے میں سے عطرت ترچھی نگاہوں کے ساتھ بالاج کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ عطرت نے چوڑیاں اتارنے کے بعد اپنا دوپٹہ کھولنا چاہا تو ایک پن تھی جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بالاج نے جب اسے دوپٹے سے الجھتا ہوا دیکھا تو آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ دوپٹے سے ہٹایا اور خود اس کی پن کھولنے لگا۔ عطرت کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، مگر وہ ایسے بن کے جیسے اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں۔ پن کھولتے ہی دھڑام سے عطرت کا دوپٹہ بالاج کے پیر میں گرا۔ بالاج نے دوپٹہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھا۔ جب اس کی نظر عطرت کی بیک پہ پڑی، گردن کے لیفٹ سائڈ پہ موجود ڈبل تل دیکھ کے وہ چونکا۔ ایک ارمان جگا اس کے دل میں، مگر فی الحال وہ ضبط کر گیا۔ عطرت نے اپنی ماتھا پٹی اتارنا چاہی تو وہ بالوں میں اٹک گئی اور وہیں عطرت کی بس ہوگی۔ ایک تو وہ بالاج کی نگاہوں سے کنفیوز ہو رہی تھی، اوپر یہ ہے بھی جولی۔ بالاج نے جب اسے جولی سے کشتی لڑتے دیکھا تو دوبارہ اس کی ہیلپ کرنے آ گیا۔ ایک ایک کر کے وہ عطرت کا چہرہ جولی سے آزاد کر رہا تھا۔ جب اس کی نظر عطرت کے غصے میں پھولے ہوئے چہرے پر گئی تو بالاج کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ بے خودی میں بول گیا، غصے میں پوری باربی ڈال لگ رہی ہو۔ بالاج کے جملے پہ جب عطرت نے اسے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو بالاج کو اندازہ ہوا وہ کیا بول گیا۔ اپنی چپ مٹانے کے لیے اس نے عطرت سے کہا، ویسے تم پہلی دلہن ہو جو دولہے کے آنے پہ پیٹ پر گھونگھٹ ڈال کے نہیں بیٹھی بلکہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جولی اتار ہی ہو۔ ظاہر سی بات ہے اب ایک بے وفا کا چہرہ گھونگھٹ میں تو ہونا نہیں چاہیے، اور ہمارے درمیان اب ایسا محبت سے لبریز کوئی سانحہ نہیں جسے دہرانے کے لیے میں گھونگھٹ ڈال کر تمہارا انتظار کروں۔ یہ بول کے اتنا ڈریسنگ کے پاس سے جانے لگی۔ یہ جانے بغیر کہ بالاج نے اس کی کس بات پر برا نہیں بنایا، بلکہ خاموشی سے اسے آج دلہن بنی اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ کبھی خواہش تھی اس کی کہ جب وہ اس کی زندگی میں دلہن بن کے آئے گی تو وہ رات وہ یادگار بنا دے گا، مگر آج جو رات اس کی زندگی میں آئی ہے اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کرے۔ عطرت جانے لگی تو بالاج نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بالاج کے بنا شرٹ کے جسم پر عطرت کا جسم ٹکرایا۔ عطرت نے نگاہیں اٹھا کے بالاج کو دیکھا جہاں آج صرف اسے محبت دکھائی دی۔ بالاج نے اس کا چہرہ تھاما اور اس کے لب پر اپنے لب رکھ دیے۔ بالاج کے اس عمل پر شدت عطرت کے آنسو گرنے لگے، مگر بالاج نے یہاں بس نہیں کی۔ آج وہ عطرت اور اس کے تعلق کو ایک اور موقع دینا چاہتا تھا۔ اس نے عطرت کو گود میں اٹھا کے اسے بیڈ پر لٹا کے دھیرے سے اس کی گردن پر جھک گیا۔ کبھی اس کے کان چومتا، کبھی اس کی آنکھیں، کبھی اس کے لب۔ عطرت خاموشی سے اپنی مٹھیاں بھینچی، اس کی ساری کارروائی برداشت کر رہی تھی۔ بالاج نے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھے اور دونوں کی نگاہیں ملی۔ تب بالاج نے کہا، ایک بار کہہ دو بالاج، مجھ سے غلطی ہوگی۔ بالاج نے اس کو لبوں کو چومتے ہوئے اس کے نیچے والے ہونٹ کو ذرا کھینچتے ہوئے کہا، کیسی غلطی؟ عطرت نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، وہی زین والی، مجھ سے معافی مانگو میری جان، میں معاف کر دوں گا۔ بالاج نے مدہوشی کے عالم میں اس کی شرٹ دونوں شولڈر سے نیچے کرتے ہوئے اس کی گردن کو جگہ جگہ چومتے ہوئے گردن کے نیچے کا فاصلہ منٹوں میں طے کیا۔ پیٹ سے اوپر شرٹ کرتے ہوئے وہاں اپنے لب رکھ کے بالاج نے اٹھ کے دوبارہ عطرت کے لبوں کو چوم کے کہا۔ بالاج کی آنکھیں مدہوشی کے عالم میں ریڈ ہو رہی تھی۔ عطرت کے دونوں ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ عطرت کا پورا چہرہ بالاج چوم رہا تھا۔ مگر میں معافی نہیں مانگوں گی، میری غلطی نہیں ہے۔ عطرت کا کہنا تھا کہ بالاج جو ابھی محبت میں پیار میں مدہوش تھا، ایک دم اس کے چہرے پہ چٹانوں سی سختی آ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود عطرت کے ہاتھ کو زور سے دبایا۔ ہٹیے میرے اوپر سے، میں کسی بات کی معافی نہیں مانگوں گی جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تم نے میری محبت میں شرک کیا ہے عطرت، اور تم کہہ رہی ہو کہ کچھ نہیں کیا تم نے؟ ایک سے گزارا نہیں ہو رہا تھا تمہارا کیا؟ کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو تم نے زین کی باہوں میں پناہ ڈھونڈی۔
فطرت کی آنکھیں بلاج کی باتوں سے افسوس سے بھرنے لگی اور اس نے جو کہا اسے اندازہ نہیں تھا کہ آگے بلاج کا رد عمل یہ ہوگا۔ ہاں، جو چاہے سمجھے، نہیں ہے میرا گزارا ایک مرد کے ساتھ۔ ہاں، ملتا تھا مجھے سکون زین کی باہوں میں، کاش آج بھی وہ ہوتا آپ کی جگہ۔ بس یہ بات عطر نے کہہ کے اپنے لیے اذیت خرید لی تھی۔ عطرت کی بات سن کے بلاج نے ایک چٹکے سے اس کا شرارہ ٹانگوں سے اوپر کیا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ بے وفائی کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ بلاج نے اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے تکیے پر رکھ کے دبایا اور خود اس پر جھک گیا۔ بلاج کے اس عمل سے عطرت کی ایک دردناک چیخ نکلی جسے بلاج اس کا جبڑا پکڑ کے روک چکا تھا۔ عطرت کا پورا وجود تکلیف میں آ گیا تھا، اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے، مگر بلاج پہ خون سوار تھا۔ بلاج اس کے اوپر سے ہٹا تو عطرت کی اٹکی سانسیں بحال ہوئیں، وہ جیسے اترنے لگی۔ بیڈ سے بلاج نے اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑ کے کہا، ابھی جو میں نے وصول کیا وہ شوہر کا حق تھا۔ اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ میری محبت کی توہین کا بدلہ ہوگا، بے وفائی کا بدلہ ہوگا۔ بلاج چوری، مجھے درد ہو رہا ہے۔ عطر نے بلاج کا ہاتھ اپنے بالوں سے ہٹانا چاہا، مگر اگلا عمل جو بلاج نے عطرت کی روح تک کام کی، اس نے عطرت کو الٹا کیا اور اس کے ہاتھ پیچھے کمر پہ باندھ دیے۔ نہیں بلاج، یہ نہیں کرے، یہ گناہ ہے، پلیز، میں بیوی ہوں آپ کی، پلیز نہیں۔ عطرت کے رونے میں شدت آ گئی تھی، مگر بلاج آج بے رحمی پہ اتر چکا تھا۔ وہ عطرت پر ایک بار پھر جھکا، عطرت کی ٹانگیں، اس کا پورا جسم ایک بار پھر تکلیف سے آشنا ہوا۔ عطرت کی گردن پر بلاج کے ہاتھوں کے نشان آ گئے تھے، ایک دم خاموشی سے چھا گئی جب بلاج عطرت کو بے وفائی کی سزا دے کے اس پر سے ہٹا۔ عطرت پر سے ہٹنے کے بعد بلاج کروٹ لے کر لیٹ گیا اور عطر جس کا پورا وجود اس وقت برف ہو چکا تھا، وہی الٹی لیٹی لیٹے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ بلاج کروٹ لے کر لیٹ تو گیا تھا، مگر اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو اس نے نہیں روکا۔ وہ آج عطرت کے ساتھ سارے معاملات کلیئر کرنا چاہتا تھا، پیار سے، محبت سے، مگر عطر کے جذبات نے، عطر کی بات زبانی نے اسے تیش دلا دیا اور اس نے وہ گناہ کر لیا جس کی شاید معافی نہیں۔ رات کے نہ جانے کس پہر اٹھ کے وہ نہایا اور اپنے رب کے آگے بلک پڑا، اس گناہ کی معافی اپنے رب سے مانگنے لگا جو شاید رب اسے معاف کر دے، مگر جس کے ساتھ اس نے یہ قیامت ڈائی وہ اسے معاف نہ کرے۔ دعا مانگ کے وہ اٹھا تو عطرت کا جا کے چہرہ غور سے دیکھا، ایک بار پھر اسے پچھتاوا ہونے لگا اپنے عمل سے، مگر اچانک اس پچھتاوے کی جگہ غصے نے لی۔ بلاج نے اس کے بکھرے وجود کو بلینکٹ سے ڈھکا اور خود صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ ایکسکیوز می، میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ہیر اور سدھا جو کسی لیکچر پہ ڈسکس کر رہی تھی، ایک اجنبی کو خود سے مخاطب کرنے پہ پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر یہی ہیر ایک منٹ کے لیے چونک گئی تھی اس کی آواز پہ۔ ایک دم وہ لڑکا ہیر کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ہیر نے غصے میں اس لڑکے کو گھورا، مگر جب غور سے اس لڑکی کو دیکھا تو فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ کے کہا، زویان، شکر ہے میڈم تم نے مجھے پہچان تو لیا، ویسے کیا اتنا چینج لگ رہا ہوں میں؟ او مائی گاڈ زویان، یہ تم ہو؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ سیدھا تو مانو شاکڈ میں تھی، زویان بالکل ہی الگ لگ رہا تھا۔ اس کے جان پہچان والے اگر پہلی دفعہ اسے دیکھتے اس حلیے میں تو پہچانتے نہیں۔ سیدھا مسلسل شاکڈ کسی کیفیت میں بات کر رہی تھی، مگر ہیر بس زویان کو دیکھے جا رہے تھے، وہ خاموش تھی، ایک دم خاموش۔ سیدھا زویان کی گیٹ اپ سے بہت خوش تھی، مگر زویان نے جس کے لیے یہ سب کیا وہ بالکل خاموش تھی۔ چلو یار، میں تو کینٹین جا رہی ہوں، بہت بھوک لگ رہی ہے، تم لوگ آ رہے ہو؟ سیدھا کینٹین جا رہی ہو تو میرے لیے بھی برگر لا دو، میں یہیں بیٹھا ہوں۔ ہیر تو چل رہی ہے۔ نہیں مجھے ابھی بھوک نہیں، تم جاؤ، میں یہی ہوں، پھر ہاسٹل چلی جاؤں گی، تم وہاں آ جانا۔ ہیر کے کہنے پہ سیدھا چلی گئی، جس کے جاتے ہیر ہاسٹل جانے کے لیے کھڑی ہوئی، جب زویا نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے دوبارہ بٹھایا اور کہا، کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئے ہو تم اچانک؟ ہیر نے پہلے زویان کو دیکھا اور کہا، یہ سب آپ نے میرے لیے کیا ہے نا؟ اپنا حلیہ چینج؟ ہاں تو کیا ہوا، مجھے خود بھی اچھا لگ رہا ہے، اپنے چھوٹے بال، کان اور ہاتھ آزاد ہے، میری ہر اوٹ پٹاک جسے مجھے اچھا لگ رہا ہے، میرے کپڑے اچھے ہیں، مگر میرے لیے کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ یہ سوال اچھا ہے، مگر اس کا جواب میں تمہیں کر دوں گا جب
تم یونی کے بعد تم میرے ساتھ لندن گھومنے جاؤ گی۔ اچھا، اور یہ کب ڈیسائیڈ ہوا؟ ہی نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ابھی ہوا نا، آپ کوئی بہانہ نہیں کرنا، کل چلو گی نا؟ اچھا ٹھیک ہے، مگر سدھا بھی جائے گی؟ کیوں، مجھ پر بھروسہ نہیں ہے تمہیں؟ بات بھروسے کی نہیں ہے زویان، مجھے اچھا نہیں لگے گا ایسے آپ کے ساتھ جانا اکیلے، تو پھر رہنے دو، جا ہی نہیں رہے ہم۔ زویان نے منہ بنا کے کہا، ارے یہ کیا بات ہوئی؟ ہی نے زویان کو گھورتے ہوئے کہا، یہی بات ہے، اب ہمارے درمیان بات تبھی ہوگی جب تمہیں مجھ پر بھروسہ ہوگا۔ اگر کل تک تمہیں مجھ پہ اتنا بھروسہ ہو جائے کہ اکیلے میرے ساتھ جا سکو تو آ جانا یونی کے باہر میری گاڑی کے پاس، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں۔ یہ کہہ کر زویان وہاں سے چلا گیا اور ہیر کتنی ہی دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ بالاج کی آنکھ کھلی تو اس سے عطرت کہیں دکھائی نہ دی۔ اس سے پہلے کہ بالاج اسے ڈھونڈا، وہ واش روم سے نکلی، لائٹ پنک کلر کے ڈریس میں، آنکھوں کی سوجن بتا رہی تھی وہ کتنی ہی دیر روتی رہی ہے۔ عطرت بہت آرام سے چل رہی تھی، اس کے چہرے سے اس کی تکلیف کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کے بالاج نے نگاہیں جھکا لی۔ اب بالاج کو یہ فکر ہونے لگی تھی کہ عطرت اب بھی اپنے گھر والوں کے سامنے اس کا رویہ ظاہر نہ کر دے۔ عطرت نے ہلکا میک اپ کیا اور بنا بالاج پہ نگاہ ڈالے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی بالاج نے لمبی سانس لی، غصے میں جو اس نے کیا اسے خود بھی پچھتاوا تھا، مگر افسوس اب کوئی فائدہ نہیں۔ بالاج فریش ہو کے نکلا تو عطرت اپنا ضروری سامان پیک کر رہی تھی، کیونکہ آج ولیمے سے واپسی پہ ان کی اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ بالاج کو کل صبح ہر حال میں 20 پہ رپورٹ کرنی تھی، اس لیے وہ اور عطرت ولیمے سے واپسی پہ اسلام آباد جا رہے تھے۔ جو ضروری سامان ہو تمہارا وہ رکھ لینا، باقی 1-2 دن میں بالاج پہنچا دے گا پنڈی۔ بالاج کے بولنے پہ بھی عطرت نگاہیں جھکائے خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، اور بالاج چاہ رہا تھا وہ اس سے بات کرے۔ عطرت اپنا کام مکمل کر کے نیچے ناشتہ کرنے جانے لگی جب بالاج نے کہا، ایسی شکل بنا کے بیٹھو گی جو سب یہی سمجھے گی کہ میں نے کل رات تم پہ بہت ظلم کیے ہیں، لہٰذا اپنی یہ شکل درست کر اور یاد رہے اگر کل رات کے بارے میں کوئی بھی بکواس کی تم نے روتے دھوتے کسی سے کی تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ بالاج کی بات ختم ہوتے عطرت باہر جانے لگی جب بالاج نے اسے کھینچ کے اپنے سامنے کیا۔ کچھ بول رہا ہوں تم سے؟ بالاج کے کہنے پہ عطرت نے نگاہ اٹھا کے بالاج کو دیکھا۔ میرے غصے کو بار بار کیوں آزما رہی ہو عطرت؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری خاموشی مجھے غصہ دلاتی ہے، تو اتار لے مجھ پہ غصہ۔ کہاں سے اتارنا شروع کریں گے؟ سیدھی لیٹو یا پھر؟ عطرت غصے میں ایک دم پھٹ پڑی۔ آگے کی بات اس سے پہلے عطرت بولتی بالاج اس کا جبڑا دبو چکا تھا۔ عطرت زبان سنبھال کے بات کرو، میں نے ایسا کیا بول دیا جو آپ کو گوارا نہیں ہوا؟ وہی کہا جو آپ نے کل رات کیا میرے ساتھ، جانور جیسا سلوک۔ ایک بات یاد رکھیے گا بالاج جہان، مجھے عطرت اظہر کو تم سے نفرت ہے، صرف نفرت، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے آپ سے نفرت ہے تو آپ کی راحت کا سامان نہیں بنوں گی۔ جب جب بولیں گے بنوں گی۔ میں بھی آپ کی حمایت کی آخری حد دیکھنا چاہتی ہوں بالاج، مجھے اور اذیت دیجیے گا تاکہ مجھے ہر لمحہ آپ کی قید میں احساس ہو کہ میں نے غلط وقت پہ غلط انسان سے محبت کی۔ یہ بولتے ہوئے عطرت نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے۔ یہ بول کے عطرت نے بالاج کو اسی کی نگاہوں میں شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ مجھے شوق نہیں ابھی اپنی اونچنے کی داستان دنیا والوں کو سنانے کی، بے فکر ہے جب تک سانس ہے عطرت اظہر نہیں عطرت بالاج ہو اب تم۔ بالاج نے اس کی بات کاٹے ہوئے غصے سے کہا، آپ کہہ سکتے ہیں مگر میں آج بھی عطرت اظہر ہوں، کیونکہ کل رات میری شادی ہوئی تھی، مگر میرے شوہر نے مجھ سے پیار نہیں، میرے ساتھ زنا کرا ہے، اور ایک عورت ایک زناکار کا نام کبھی اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑتی۔ یہ بول کے عطرت نیچے چلے گئی اور بالاج نے غصے میں دیوار پہ مکہ مارا۔ بالاج کے ایک بار پھر عطرت کو دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ لائٹ کلر کی میکسی میں ماڈل میک اپ کے ساتھ عطرت آج برات سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر عطرت نے واقع بالاج کو حیران کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے تعلقات بالاج سے خراب ہیں۔ فوٹو سیشن کے دوران کئی ایسے پوز آئے جہاں عطرت اور بالاج ایک دوسرے کے قریب آئے۔ ایک پوز میں تو عطرت اور بالاج ایک دوسرے سے اپنا سر ملا رہے تھے، اور یہ پوز دیتے ہوئے عطرت کا تو پتہ نہیں، مگر بالاج کے سامنے اس کے اور عطرت کے جونی کے لمحات گھومنے لگے۔ آج شانزے کافی خوش تھی، اور اس کی خوشی کی وجہ مراد تھا جس کا رویہ آج شانزے کے ساتھ پہلے جیسا تھا۔
بہزاد کو دیکھ دیکھ کے شاہزادی کافی ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کر رہی تھی مراد کے ساتھ، مگر بہزاد کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس نے ایسی حرکت کروائی تھی مراد سے کہ شاہزادی کا باز نہیں چل رہا تھا۔ بہزاد کا منہ نوچ رہے، ارے شکریہ مراد، ملے تم جوس لے کے آئے۔ ارے نہیں بہزاد سر، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کے کسی کام آؤں۔ مراد بہزاد سے باتیں کر رہا تھا جی جی کر کے، اور بہزاد نے اپنے ہی کام کیا تھا شاہزادی کو دیکھ کے، جو شاہزادی کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ بہزاد کے آنکھ مارنے پہ شاہزادی کو آگ لگ چکی تھی اس سے پہلے، اور اس سے بھی زیادہ مراد کا بہزاد کے آگے پیچھے گھومنے پہ۔ بازل یار، کیسے دو اجنبی نگاہ کے دو بولو پہ ایک ہو جاتے ہیں؟ ہنزا نے عطرت اور بلاج کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر میں تو اجنبی نہیں ہوں۔ بازل نے ہنزا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اگر بالفرض سوچ لو، ایک مثال دے رہی ہوں، اگر میری شادی تم سے نہیں ہوئی یا تمہاری مجھ سے نہیں ہوئی تو تم اپنی شادی سے بیوی سے تو محبت کرنے لگو گے۔ میں تو یاد بھی نہیں ہوں گی تمہیں۔ ہنزا کا کہنا تھا کہ بازل نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ ہنزا اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ نہیں رکا۔ اب ہنزا کو اور بھی زیادہ اپنے پوچھنے پر افسوس ہونے لگا کہ اس نے اس قسم کی بات بازل سے پوچھی، کیونکہ بازل کو منانا 100 عورتوں کے منانے کے برابر تھا۔ آج کیوں نہیں آئے تم؟ صنم نے سائم کو کال کر کے غصے سے پوچھا، یار ایک دوست کے گھر آیا ہوا ہوں، اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے نہیں آیا۔ اس سے پہلے صنم اور کچھ پوچھتی سائم سے، جب بھی اسے سائم کے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز ہے جو سائم کا نام پکار رہی تھی۔ تمہارے ساتھ کون ہے سائم؟ ارے وہ میری ڈانسنگ ڈال، ابھی شادی ہوئی نہیں اور بیویوں والی حرکتیں شروع کر دی۔ سائم نے صنم کی بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ سائم نہیں، اس نے آسم پکارا ہے، اس کی بہن ہے، جوس دینے آئی ہے، اور مجھ سے بہت چھوٹی ہے میری جانم۔ اچھا چلو پھر کل ملتے ہیں۔ ضرور میری ڈانسنگ ڈال۔ صنم نے مسکراتے ہوئے کال کٹ کی تو اسے بہزاد کھڑا دکھائی دیا، جو شاہجہاں بیگم سے کچھ بات کر رہا تھا، اور اشارہ اس کا سائم کے پاپا کی طرف تھا۔ صنم نے سمجھنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود۔ عطرت اور بلاج کا ولیمہ خیر و عافیت سے نبٹ چکا تھا۔ تھوڑا آرام کر کے وہ لوگ اب ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ بہزاد کی ایک ضروری کال آئی تھی جس کی وجہ سے وہ عطرت کو سی آف کرنے نہیں گیا تھا۔ شاہجہاں بیگم نے عطرت کو ہزاروں نصیحتیں کی اور عطرت نے صنم کو، عزت صاحب نے بھی اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور داماد کو بھی۔ سب کی نظروں میں خود کو خوش رکھنے والی عطرت سب کو الوداع کرتے ہوئے رو پڑی۔ ایسا لگ رہا ہے میں اغوا کر کے لے جا رہا ہوں، جو رونا دھونا ہی کم نہیں ہو رہا تمہارا۔ ولائدین چیکنگ کرتے ہوئے اپنے برابر میں کھڑی روتی ہوئی عطرت کو کہا، زنا تو کر ہی لیا ہے، اغوا بھی کر لے، آپ کے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ ایک بار پھر عطرت اپنے جواب سے بلاج کو اندر تک ہلا گئی تھی۔ آئس کریم کھاؤ گی جان میری؟ بہت دنوں بعد اچھا موڈ ہوا ہے تمہارا مراد، آج جو بولو گے میں کروں گی۔ تو ایسا کرتے ہیں، رائل چلتے ہیں پھر مراد، وہ تو یہاں سے بہت دور ہو جائے گا، تو لانگ ڈرائیو بھی ہو جائے گی۔ مراد کی بات پہ شان سے مسکرانے لگی۔ ابھی ان کی گاڑی مسلم سوسائٹی کے روڈ پہ آئی ہی تھی کہ ایک دم ان کی گاڑی کے آگے پیچھے گاڑیوں نے مراد کی گاڑی کو روکنے پہ مجبور کیا۔ شانزی اور مراد ایک دم ڈر گئے۔ گاڑی میں سے 2-3 لڑکے اترے، ان میں سے ایک نے مراد پہ پسٹل تانے اس سے لے گئے۔ باقی 2 لڑکیوں کی نظر سجی سمری شانزی پہ پڑی۔ ارے اسے چھوڑو، یہاں دیکھ پوری رات مست ہو جائے گی اپنی، خبردار اسے ہاتھ لگایا تو۔ مراد کے بولنے کی دیر تھی کہ ان میں سے ایک نے مراد کے سر پر پسٹل کا پیک مارا۔ مراد! شانزی مراد کے سر سے خون نکلتا دیکھ ایک دم چیخ کے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ ان تینوں نے شانزی کو پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں ڈال کے لے گئے۔ سدھا میرا دل نہیں مان رہا اکیلے جانے کا۔ دل نہیں مان رہا وہ الگ بات ہے ہیر، مگر میرا جانے کا ایشو مت بناؤ۔ ایک بات کہوں ہیر، برا نہیں ماننا، ہاں بولو۔ پہلے کے زویان میں اور اب کے زویان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مانتی ہو ہماری پہلی ملاقات اس کے ساتھ کافی خراب رہی، مگر اس کے بعد اس نے کئی جگہ تمہارے لیے سٹینڈ لیا۔ میرا تو مشورہ ہے کہ تمہیں جانا چاہیے ہیر، اور ویسے بھی مجھے پرسوں کے لیے پریزنٹیشن بنانی ہے، تم آج سبمٹ کروا چکی ہو، کل کا آپ ہے تمہارا، چلی جاؤ اس کا دل رکھنے کے لیے۔
آفٹر آل تمہارے لیے زویان پورا بدل چکا ہے۔ سزا کی باتوں پہ ہی فی الحال خاموش رہی، مگر اس کا دل مان چکا تھا زویان پہ بھروسہ کرنے کے لیے۔ صبح زویان جونی کے باہر اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کے کھڑا، ہیر ویسے اسے منع کر چکی تھی، مگر اس کا دل بول رہا تھا وہ آ جائے گی، اور شاید دل کبھی غلط نہیں ہوتا۔ وہ اسے آتی دکھائی دی، وائٹ کلر کے سمپل فراک میں زویان کو وہ کوئی وائٹ پری لگ رہی تھی۔ بالوں کو میسے جوڑا بنائے، ہم رنگ اسکارف پہنے، وہ مسکرا کے زویان کو دیکھ کے چلتی آ رہی تھی۔ زویان کے قریب پہنچ کے ہیر نے مسکرا کے کہا، جو انسان میرے لیے خود کو بدلے اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہیر کے لفظوں پہ پل بھر کے لیے زویان کہیں کھو گیا۔ ہیر چلنا نہیں ہے یا میں جاؤں؟ ہیر نے اس کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ ہیر کے کہنے پر زویان نے فرنٹ ڈور کھولا۔ ہیر کے بیٹھے زویان کے لب مسکرائے تھے۔ گون کے آگے اس نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ سنبھالی اور گاڑی زن سے آگے بڑھا دی۔ چھوڑو مجھے، کوئی ہے، بچاؤ مجھے۔ شانزے ان لڑکوں سے گاڑی میں اپنے آپ کو چھڑوا رہی تھی جب ان میں سے ایک نے شانزے کو کلوروفارم سے سنگا دیا۔ شانزے کے بے ہوش ہوتے تینوں نے شانزے کے جسم سے جیسے ہی دوپٹہ اٹھایا، ایک دم زوردار آواز آئی۔ ان کی گاڑی لڑکھڑاتے ہوئے سامنے فٹ پاتھ سے ٹکرائی۔ ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ چکا تھا کسی کی گولی سے۔ اچانک کسی نے ان کی گاڑی کا گیٹ کھولا اور باری باری ان تینوں کو باہر نکالا۔ تینوں کو باہر نکالتے ہی کسی نے آواز دی، سر یہ رہے وہ تینوں۔ گارڈ کی آواز سنتے ہی بہزاد ہاتھ میں ہنٹر لیے گاڑی سے باہر نکلا اور اندھادھند ان لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا۔ سنسان سڑک پہ ان تینوں کی چیخیں موت کی چیخیں معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہزاد نے ہنٹر اپنے گارڈ کے حوالے کیا اور کہا، ان تینوں کو اتنا مارو کہ نہ تو ان میں زندہ رہنے کی امنگ ہو اور نہ موت ان کو گلے لگائے۔ یہ تینوں مجھے میرے فارم ہاؤس پہ چاہیے۔ یس سر۔ گارڈ نے بہزاد سے ہنٹر لیا اور دوبارہ انہیں مارنے لگا۔ بہزاد نے گاڑی کا گیٹ کھولا تو شان سے ہوش و حرص سے بیگانہ بے ہوش پڑی تھی۔ دوپٹہ اس کا سیٹ سے نیچے گرا پڑا تھا۔ شانزے کو اس حال میں دیکھ کے بہزاد کا غصہ ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا۔ اس نے شانزے کو گاڑی سے باہر نکالنے کی بجائے دوبارہ ان لڑکوں کی طرف آیا اور ان میں سے ایک کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ایک زوردار گونسا اسے رسید کر کے پوچھا، کیا کیا ہے اس کے ساتھ اور کیوں؟ سر ہمیں معاف کر دیں، ہم نہیں پتا تھا یہ آپ کی جانے والی ہے، ورنہ ہم کبھی بہزاد راجپوت کی فیملی پہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ہمیں تو جان بوجھ کے سب کرنے کو کہا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم جو چاہیں ان کے ساتھ، مر کر قسم لے لے سر ہم نے انہیں سے بے ہوش کیا ہے، انہیں چھوا تک نہیں۔ یہ سن کے بہزاد نے ایک گونسا اس لڑکے کے منہ پہ مارا اور کہا، باقی کی سٹوری میں تم سے بعد میں سنوں گا، لے جاؤ ان سب کو۔ بہزاد نے گاڑی میں جھک کے پہلے شانزے کا دوپٹہ نیچے سے اٹھا کے اسے اڑایا اور پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا کے اپنی گاڑی میں لٹایا۔ ڈرائیور سے چابی لے کر گاڑی کو ڈرائیو کر کے اسے اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ بادل کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا جب ہنسا بنا ناک کی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں چکن شاشلیک اور ڈرائی اور ود رائس لے کر بلیک سمبل سے سوٹ میں ہنسا بادل کے دل کو بے ایمان کر رہی تھی، مگر بادل نے یہ بات قبول کرنے سے اپنے دل کو منع کر دیا۔ ہنسا نے کھانے کی ٹرے اس کے بیڈ پر رکھی اور کھانے لگی۔ بادل نے کال کٹ کر کے غصے میں جو کہ مصنوعی تھا ہنسا کو کہا، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ دیکھ نہیں رہا تمہارا فیوریٹ ڈش اپنے ہاتھوں سے بنا کے لا ہوں، اتنی ٹف اور روٹین کے باوجود۔ ہاں تو مجھے نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے۔ بادل اگر اب تم نے مجھے دھتکارا تو یاد رکھنا جب میں اٹھوں گی تو ایسا غائب ہوں گی کہ یاد رکھو گے پورے 20 گھنٹوں سے میں منا رہی ہوں تمہیں۔ بادل اسے گھورتا رہا مگر بولا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے رہو ناراض، اب میں بھی ناراض ہونے جا رہی ہوں۔ ہنسا نے کھانے کی ٹیپ وہیں چھوڑی اور جیسے جانے لگی قدم بڑھائے اس کی کلائی بادل کے ہاتھ میں تھی۔ بادل نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا، ہنسا اس کے سینے سے ٹکرائی اور کہا، ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ کل سے منا رہی ہوں۔ تمہیں ترس آئے مجھ سے فضول کی بکواس کر کے؟ مذاق تھا بادل، مجھے نہیں پسند نہ ایسا مذاق نہ ایسی بات جو مجھے تم سے دور رکھنے کے متعلق ہو۔ اچھا یہ لوگ کان پکڑی ہوں میرے بابا جانی کی، تو آج کے بعد میں ایسی کوئی بات کروں یا پوچھوں اب چھوڑ بھی دو، کہیں کس وس تو کرنے کا نہیں سوچے۔ ہنسا کی بات پہ بادل نے مسکراتے ہوئے کہا، تم مجھے خود سے صحیح طریقے سے ناراض بھی ہونے نہیں دیتی۔ یہ بول کے بادل نے ہنسا کے ماتھے پہ اپنے لب رکھ دی، بلکہ بالکل، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، ناراض ہونے کا ڈپارٹمنٹ میرا ہے۔
اچھا میری جان اب جلدی سے کھلاؤ مجھے میری فیوریٹ ڈش، کل سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ منسا اور بازل دونوں مل کے کھانا کھا رہے تھے جب بابر صاحب کی آواز پہ بازل کھانا چھوڑ کے نیچے گیا۔ عطرت ویسے تو جہاز اڑتے وقت بہت زیادہ ڈر رہی تھی مگر بلاج پہ شو نہیں کر رہی تھی، مگر عطرت بھول رہی تھی کہ بلاج اور اس کا ساتھ چاند دنوں کا نہیں سالوں کا ہے۔ جہاز نے جیسے ہی اڑان بڑھی عطرت نے پوری مضبوطی سے آنکھیں باندھ کر کے اپنا چہرہ بلاج کے سینے میں چھپا لیا اور اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کسی احساس کے تحت بلاج نے بھی اس کے کندھے پہ اپنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ بلاج کا ہاتھ رکھنے تک عطرت کرنٹ کھا کے اس سے دور ہوئی۔ لمحہ بلاج کے لیے کافی شاک تھا، مطلب وہ خود تو اس کے پاس آئی تھی۔ بلاج نے سوتے ہوئے عطرت کو دیکھا اور عطرت نے آنکھیں باندھ کر کے جہاز کی سیٹ کو تھام لیا۔ پورا سفر عطرت نے ایسے گزارا جیسے بلاج اس کے لیے انجان ہو۔ پنڈی کے راستوں کو عطرت کافی پرسکون انداز میں دیکھ رہی تھی اور جب وہ اپنے سسرال اپنے گھر پہنچی تو وہاں بلاج نے دیکھا وہ گھر دیکھ کے مسکرائی تھی۔ اف زویان، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ بہت اونچا ہے۔ تو کیا ہوا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ لندن کے مشہور رولر کوسٹر میں بیٹھتے وقت ہی کافی ڈر رہی تھی مگر زویان کی ضد پہ اسے بیٹھنا پڑا۔ رولر کوسٹر چلتے ہی ہیر کی چیخ نکلی، ارے ہیر کیا کر رہی ہو، چیخ کیوں رہی ہو، میری ماں پٹوانا ہے مجھے جہاں۔ زویان اس سے روکو پلیز، مجھے اونچائی سے ڈر لگتا ہے۔ ہیر تقریباً رونے والی ہونے لگی۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ زویان نے بہت پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ ہیر جو زویان کے سامنے بیٹھی تھی تیزی سے زویان کے پاس ہے۔ زویان نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھ کے اسے خود سے قریب کیا اور کہا، آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ بیٹھے رہو، ڈر نہیں لگے گا۔ زویان کا لہجہ میں کچھ ایسا تھا کہ ہیر نے بہت غور سے زویان کو دیکھا اور پھر اس کے سینے پہ سر رکھ کے اس کی کمر کے پیچھے سے ہاتھ نکال کے اس سے لگ کے بیٹھ گئی۔ کب رولر کوسٹر رکا ہیر کو پتہ نہیں چلا مگر ہیر کے اتنے قربت پہ زویان کا خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا۔ لندن برج پر کھڑے وہ دونوں کافی سے لطف اندوز ہو رہے جب زویان نے اس کے آگے ایک گفٹ باکس دیا اور کہا، ہیر ہم یہ میری طرف سے تمہارے لیے، کیا ہے اس میں، ہاسٹل جا کے دیکھنا، مگر میں اس سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہیر اس سے پہلے کچھ سمجھتے زویان اس کے قریب آیا، بے حد قریب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، مجھے زویان اظہر کو تم سے محبت ہو گئی ہے ہیر۔ کب کیسے پتہ نہیں مگر تم دل کا سکون بنتی جا رہی ہو، نہیں جانتا تمہارا جواب کیا ہو مگر یہ دل تم پہ فدا ہے زویان، مجھے ہاسٹل جانا ہے ابھی۔ زویان نے ہیر کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اسے ہاسٹل چھوڑا مگر گفٹ اس کے بیگ میں ڈالا نہیں بھولا۔ بلاج اور عطرت سفر کر کے تھک گئے تھے اس لیے آرام کرنے چلے گئے۔ لائبہ نے سارا گھر صاف کیا، کھانا بنانے لگی جب عطرت کی آواز پہ ایک دم چونکی، ہما کھانا میں بناؤں گی، مگر باجی آپ تو ابھی نئی نویلی دلہن ہے، کھیر میں بھی آپ کا ہاتھ نہیں لگا ابھی تک۔ ارے یہ رسمیں میں نہیں مانتی، جاؤ فریج سے چکن نکال کے لاؤ اور چاول بھی بھگو دو۔ عطرت کی انسٹرکشن پہ ہما پھرتی سے کام کر رہی تھی۔ سارا کھانا تیار کرنے کے بعد عطرت فریش ہونے جیسے ہی روم میں گھسی، اسے بلاج روم میں کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اس نے سوچا شاید باہر ہوگا، یہ سوچتے ہوئے اس نے جیسے ہی واش روم کا دروازہ کھولا اندر سے آتے بلاج سے اس کی زوردار ٹکر ہوئی مگر بلاج نے اسے کمر سے تھام کے فی الوقت تھام لیا۔ واش روم لاکڈ کر کے بند واش روم یوز کرتا ہے بندہ واش روم یوز کرتا ہے۔ اتنا نے بلاج سے دور ہو کے کہا، مجھے کیا پتا تھا کوئی اچانک آئے گا اور سیدھا بنا ڈور نہ کیے واش روم کا دروازہ کھول دے گا۔ بلاج نے بھی دو بدو جواب دیا۔ عطرت کے لمبے سلکی بال جو جوڑے کی صورت میں تھے اور بلاج سے ٹکر ہونے پر کھل گئے تھے، عطرت انہیں باندھنے لگی اور ادھر بلاج اس کے لمبے بالوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ویسے بال تو ڈائن جیسے ہیں تمہارے۔ بلاج نے واش روم کے اندر جاتی عطرت پہ ٹونٹ کرتے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے عشق جو افریقہ کے جن سے کر بیٹھی تھی تو اس کے مطابق کچھ تو موازنہ کرنا تھا نا اپنا، تو سوچا بال بڑھا لوں کیونکہ وہ خود بالو والا جن جو ہے۔ عطرت کے جواب ایک بار پھر بیچارہ بلاج لاجواب ہو چکا تھا۔ بریانی کا چمچ منہ میں ڈالتے ہی بلاج بول پر، ارے واہ ہما، تجھے تو بریانی بنانا آ گئی، واہ بھائی کیا بریانی بنائی ہے۔ ارے بلاج بھائی یہ بریانی، یہ سارا کھانا میں نے نہیں عطرت باجی نے بنایا ہے۔
مما کی بات سنتے ہی بلاج کے منہ میں نوالا پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور غور سے عطرت کو دیکھنے لگا، مگر عطرت اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ پورا کھانا بلاج کی پسند کا تھا۔ یہی دیکھ دیکھ کے بلاج مسکرا رہا تھا۔ کھانا کھا کے وہ کمرے میں آ کے اپنا یونیفارم پہننے لگا۔ عطرت جو آرام کرنے غرض سے کمرے میں آئی تھی، بلاج کو یونیفارم میں دیکھ کے پل بھر کے لیے ٹھہر سی گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا بلاج پہ ایئر فورس کا یونیفارم اتنا اچھا لگے گا۔ کچھ یاد آنے پہ عطرت نے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا اور سونے کے لیے لیٹ کی مگر ترچھی ترچھی نگاہوں سے بلاج کو دیکھ رہی تھی، اور یہ بات بلاج نوٹ کر چکا تھا۔ بلاج نے عطرت کے پاس تک کے سائڈ ٹیبل میں سے اپنی واچ اٹھائی اور دھیرے سے جھک کے عطرت کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ذاتی پرماننٹ شوہر دور دور سے کیوں تا رہی ہو؟ یہ لو پاس آ گیا ہوں، دیکھ لو جی بار کے، کیا پتا پھر ملوں نہ ملوں۔ جن سے نفرت ہوتی ہے ہوتے ہوئے ان کے چہرے کو قریب سے دیکھنے میں گن آتی ہے، لہٰذا آئندہ میرے اتنے قریب مت آئیے گا۔ عطرت کا ایسا بولنا بلاج کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے جھٹکے سے عطرت کو اپنے روبرو کھڑا کیا اور کہا، تو دعا کرو میرے مرنے کی عطرت، بے وفائی تم نے کی، میرے پیار کا مذاق تم نے بنایا، میری محبت میں شرک تم نے کیا اور سزا مجھے دے رہی ہو تم۔ آپ مرے یا جیے میری صحت پر اب کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ عطرت نے اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہا، پہلے بھی بولا تھا، آج بھی بول رہی ہوں، جب دل چاہے یہ بے نام اذیت بڑا رشتہ ختم کر دیجیے گا، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ بہت بھگت دی میں نے سزا بنا جرم کے، اب بس اور ایک بات اور دوبارہ میرے قریب مت آئیے گا، ورنہ مجھے نہیں پتا میں کیا کر بیٹھوں گی۔ ایک بار محبت کرنے کی قیمت چکا چکی ہوں، بار بار نہیں چکاؤں گی۔ عطرت کی بات سن کے بلاج غصے میں چلا گیا اور عطرت وہی رونے بیٹھ گئے۔ شانزے اور مراد کے ساتھ واقعے کا سن کے شانزے کی ماں کا برا حال تھا۔ جواد صاحب ہر جگہ شانزے کی تلاش کر چکے تھے۔ صنم بھی بھرپور طریقے سے شانزے کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اگلے دن کی صبح ہو گئی تھی۔ جوان بیٹی ساری رات گھر سے باہر تھی۔ یہ سوچ سوچ کے شانزے کی ماں کی بری حالت تھی۔ مراد کے سر پہ 2 ٹانکے آئے تھے، اس لیے وہ سو رہا تھا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ شانزے کی ماں کا رو رو کا برا حال تھا۔ فکر نہیں کریں بابی، شانزے خیر خیریت سے آ جائے گی۔ جواد صاحب بالکل نڈھال گرائے اور آتے ہی رو پڑے، ارے انکل آپ تو ہمت نہیں ہارے، مل جائے گی انشاءاللہ شانزے، مجھے بھروسہ ہے۔ صنم شاہجہاں بیگم دونوں ہی ان کے گھر پہ موجود تھی۔ صنم کا خود برا حال تھا، مگر وہ سب کو سنبھالے ہوئے تھی۔ سائم 10 دنوں کے لیے لاہور گیا ہوا تھا کام کے سلسلے میں، اس لیے صنم اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کر تھی۔ صنم کو اچانک کچھ زیادہ ہے اور وہ شاہجہاں بیگم کو کچھ دیر میں آنے کا بول کے گھر سے نکلی اور نکلتی اس نے بہزاد کو کال ملائی۔ آگے سے بہزاد کے کہنے پہ وہ 10 منٹ گاڑی کا ویٹ کرنے لگی۔ گاڑی آتے ہی صنم اس میں سوار ہوگی۔ گاڑی سیدھا بہزاد کے فارم ہاؤس پہ جا کے رکی۔ صنم تیزی سے اندر بھاگی تو سامنے ہی اسے بہزاد دکھائی دیا۔ بی ایم آپ کو پتہ ہے شانزے کل رات سے غائب ہے اور آپ اتنے سکون سے یہاں بیٹھے ہیں۔ صنم کی بات سن کے بہزاد اسے ایک روم میں لے گیا جہاں وہی 3 لڑکے آدھا مری حالت میں تھے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے شانزے کو اغوا کیا تھا۔ بہزاد کے بولنے پر صنم نے حیرت سے بہزاد کو دیکھا اور پوچھا، یعنی شانزے آپ کے پاس ہے؟ ہاں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہاں ہے شانزے؟ صنم ابھی بے ہوش ہے، کافی مقدار میں اسے کلوروفارم سونگایا گیا ہے۔ بی ایم اس کا گھر جانا ضروری ہے، اس کے والدین بہت بری حالت میں ہیں۔ صنم تم نے پوچھا نہیں شانزے کو اغوا کس نے کیا؟ بی ایم انہیں لڑکوں نے کیا ہے نا؟ نہیں صنم، یہ تو موہرے ہیں، اصل کھلاڑی تو کوئی اور ہے، مطلب میں سمجھی نہیں بی ایم۔ 1 منٹ، یہ بول کے بہزاد نے ان لڑکوں کے پاس رکھا موبائل اٹھایا اور 1 نمبر ملا کے اس لڑکے کو ایک گھونسا مار کے بات کرنے کو کہا۔ کال پک ہوتے جو آواز صنم نے سنی، اگر ساتھ میں بہزاد نہیں کھڑا ہوتا تو یقیناً صنم زمین بوس ہو جاتی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو کرنا ہے اس لڑکی کے ساتھ کرو، بس مارنا نہیں اسے، اور اب فون نہیں کرنا مجھے، تمہارے پیسے پہنچ جائیں گے تم تک۔ برا تو کہہ کے کال کٹ کر چکا تھا، مگر صنم کتنی دیر تک صدمے رہی۔ ٹپ ٹپ اس کے آنسو جاری تھے۔ بہزاد نے اس سے پہلے کچھ کہتا، ماسی نے آ کے بتایا کہ کمرے والی بی بی کو ہوش آ گیا ہے، وہ چلا رہی ہیں۔ صنم اور بہزاد فوراً شانزے تک پہنچے۔ صنم کو بہزاد خاموش رہنے کے ساتھ کمرے کے باہر ہی کھڑا ہونے کو کہا۔ بہزاد جیسے کمرے کے اندر داخل ہوا، شانزے نے پہلے اپنے سر کو تھامتے ہوئے بہزاد کو دیکھا۔
اپنے مجرم کے روم میں بہزاد کو سامنے دیکھ کے شانزی آپے سے باہر ہوگی۔ تم نے مجھے اغوا کروایا۔ شانزی کے سوال پہ بہزاد چونکا نہیں کیونکہ اسے اندازہ تھا، مگر اگلا عمل جو شانزی نے کیا اس کی توقع بالکل بھی بہزاد نے نہیں کی تھی۔ ایک زوردار چماڑ شانزی نے بہزاد کے منہ پہ مارا، اس کا کالر پکڑ کے چیخ کے کہا، تم گھٹیا تو تھے، یہ تو مجھے پتا تھا، مگر اتنا گھٹیا ہوگے اس کا اندازہ مجھے نہیں تھا۔ اپنے مزے کی خاطر تم کسی لڑکی کی عزت سے کھیل گئے۔ میں نے تم سے کہا تھا میں مراد سے محبت کرتی ہوں، دور ہوں مجھ سے، مگر تمہاری تو رال ٹپک گئی اپنی سے کئی گنا چھوٹی لڑکی کو دیکھ کے۔ صحیح کیا تھا تمہاری بیوی نے کسی اور کے ساتھ۔ بس آگے کی بات اس سے پہلے شانزی بولتی بہزاد اتنی زور سے چیخا کہ شانزی کے ساتھ ساتھ باہر کھڑی سنم بھی ڈر گئی۔ شانزی کے بال بہزاد کی مٹھی میں تھے۔ چھوڑو مجھے جنگلی جانور، چھوڑو مجھے، شانزی تکلیف سے کراہنے لگی۔ چھوڑوں گا تو میں اب تمہیں بالکل بھی نہیں۔ ابھی تک جو ہوا ہنسی مذاق تھا میری نظر میں، مگر اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا تمہاری روح تک کام جائے گی۔ یہ بول کے بہزاد نے شانزی کو زور سے زمین پر پھینکا، اس کا سر بری طرح زمین سے ٹکرایا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ بہزاد گیٹ کھول کے باہر آیا تو سنم ڈری سے ہی سہمی سی کھڑی تھی۔ سنم تم گھر جاؤ ابھی اور کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنا۔ بی ایم مجھے شانزی سے بات کرنے دے، میں بتاؤں گی کہ وہ غلط سمجھ رہی ہے آپ کے بارے میں تم سے کہا نہ سنم کہ تم گھر جاؤ۔ بہزاد کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ سنم ایک بار پھر ڈر گئی۔ شانزی کے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں بی ایم، ہونی تو پریشان 3 دن، اور اب یہ جہاں سے میری مرضی سے ہی جائے گی۔ یاد رکھنا سنم، اگر تم نے اپنا منہ کھولا تو اچھے کی امید مجھ سے بھی نہیں رکھنا۔ بہزاد کی کھلی آنکھیں آج انگارہ بنی ہوئی تھی۔ سنم نے بہزاد کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے پتا تھا بہزاد جو بولتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس لیے وہ بنا بحث کی وہاں سے چلی گئی۔ بہزاد نے سنم کے جاتے ہی ایک بار پھر شانزی کے کمرے کی راہ لی۔ ہیر پوری رات سو نہ سکی۔ زویان کا کیا اظہار بار بار اس کے دماغ میں آ رہا تھا۔ ابھی 1 مہینہ تو ہوا تھا اسے زویان سے ملے ہوئے، اتنی جلدی یہ سب ہو گیا۔ بعض اوقات اسے یہ سب بہت عجیب سا لگتا، مگر پھر زویان کا رویہ سوچتی تو سب کچھ اچھا لگتا۔ کیا ہے الو کی طرف جا کیوں رہی ہو؟ سدھا نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا۔ یار سدھا تو سو جا، تو میری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ کیا ہوا؟ سدھا ایک جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اس کی نیند اورن شو ہو گئی تھی ہیر کی بات سن کے۔ ایسا کیا ہو گیا ہیر؟ دیکھ مجھ سے مت چھپانا، کیا ہے؟ کیا ہوا تجھے؟ ہائے اللہ، خوشبو آنٹی نے مجھے تیرا دھیان رکھنے کو کہا تھا۔ ہیر سچ بتا کیا ہوا ہے؟ کہ زویان نے تیرے ساتھ کچھ الٹا سیدھا۔ سدھا نے کافی پریشانی میں جو بولنا شروع کیا تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا تھا۔ ارے یار بریک تو لگا اپنی زبان کو، جب بھی بولتی ہے بکواس ہی کرتی ہے۔ ہیر کی بات پہ سدھا نے سڑا ہوا منہ بنا کے کہا، جس طرح تو رات کے اس پہر پہ چل پہلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر لگا رہی ہے، کوئی بھی نارمل بندہ تجھے دیکھے گا تو پہلے سوال اس کے دماغ میں یہی آئے گا جو میں نے پوچھا۔ رک بتاتی ہوں۔ یہ بول کے ہیر اپنے بیگ میں سے ایک گفٹ باکس لے کر آئی، جسے دیکھتے ہی سدھا فوراً ایکسائٹیڈ ہو کے پوچھنے لگی، یہ زویان نے دیا؟ ہاں۔ ہیر نے اسے زویان کے پرپوزل کے بارے میں بتایا، جسے سن کے سدھا بہت خوش ہوئی۔ جب ہیر نے باکس کھولا تو اس میں ایک رنگ تھی، بلو ڈائمنڈ کی۔ خوبصورت سی ہیر اور سدھا دونوں کی آنکھیں رنگ دیکھ کے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ساتھ میں ایک لیٹر تھا۔ لیٹر اٹھا کے ہیر نے پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا، مجھے پتا ہے تمہارے لیے یہ سب بہت شاکڈ ہوگا، مگر ہیر مجھے تم سے پہلی نظر کا پیار ہو گیا ہے۔ کوشش کی ہے میں نے بہت ہے کہ اس بات کو اگنور کر کے دل تم سے محبت کرنے کے لیے مچل رہا ہے، بار بار مجھے اکسا رہا ہے تم سے محبت کرنے کے لیے، مگر دل کے آگے میں بے بس ہو گیا ہوں۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے ہیر، اگر تمہیں میرا ساتھ قبول ہے تو یہ رنگ پہن کے کل مجھے یونی کے اعلان میں ملنا۔ بڑی داستان ہے عشق محبت عروج پر ہے۔ سدھا نے تقریباً ہیر کو پورا ہلا کے بولا، یہ وجہ ہے سدھا میرے جاگنے کی۔ تو بتا یہ سب صحیح ہے، میں کیسے اسے ایکسیپٹ کروں؟ مطلب زویا نے تمہارے لیے خود کو بدلی ہے، مجھے لگتا ہے وہ بہت سیریس ہے تمہارے معاملے میں، باقی تم دیکھ لو ہیر۔ ویسے میں نے سنا ہے دروازے پہ کھڑی محبت کو ٹھکراتے نہیں۔ شانزی کے رات کے پہر آنکھ کھلی، سر میں اٹھتی ٹیسو کی وجہ سے شانزی دوبارہ آنکھیں بند کر گئی۔ دوبارہ ہمت کر کے اٹھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر برابر میں لیٹے بہزاد پہ پڑی وہ ایک دم چیخ پڑی۔ شانزی کی چیخ سن کے بہزاد جو جاگ رہا تھا ایک دم ریلیکس انداز میں اٹھ کے اس کے قریب آنے لگا۔
شانزے اسے ڈر کے جیسے ہی پیچھے ہونے لگی، اس کی نگاہ اپنے کپڑوں پہ گئی۔ یہ وہ کپڑے نہیں تھے جس میں وہ اغوا ہوئی تھی۔ شانزے نے سکتے کی حال میں پہلے بہزاد کو اور پھر اپنے کپڑوں کو۔ ایک دم اس نے بہزاد کا کالر پکڑ کے چیخ کے کہا، کالی تم نے اپنی حوث پوری بہزاد برباد کر دی مجھے اب مجھے۔ شانزے تیزی سے اٹھ کے دروازے کی طرف جانے لگی، جب بھاگتے ہوئے بہزاد نے اسے کمر سے پکڑ کے لا کے دوبارہ بیڈ پہ پھینکا اور جیسے اس پہ جھکا، شانزے ایک دم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے بلک بلک کے رو پڑی۔ مجھے جانے دو بہزاد، مجھے برباد تو کر لیا تم نے، مجھے مرنے دو، مجھے جینا نہیں ہے پلیز۔ یہ جو تمہاری نیلی آنکھیں ہیں نا، آنسو سے بڑی زہر لگتی ہیں، رونا بند کرو۔ شانزے نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اگر گھر جا کے کسی کو بھی کچھ بتائے جو بھی تمہارے ساتھ ہوا تو یقین مانو تمہارے ماں باپ اس کی قیمت چکائیں گے۔ اب یہ اپنے کپڑے بدلو، گارڈ چھوڑ دیں گے تمہیں۔ بہزاد کی اشارہ کرنے پہ شانزے کسی ربوٹ کی طرح کپڑے اٹھا کے واش روم جانے لگی، مگر فروٹ باسکٹ میں سے چوڑی اٹھانا نہیں بھولی، مگر یہ بھول گئی تھی کہ بہزاد بھی اسی کمرے میں موجود ہے۔ شانزے جیسے واش روم میں جانے لگی، بہزاد نے چوڑی والا ہاتھ شانزے کا پکڑ کے کمرے کی طرف لے جا کے اس کے ہاتھ سے چوڑی لیتے ہوئے کہا، اگر آج کے بعد اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچا تو تمہارے ماں باپ اس کا خمیازہ بھگتیں گے۔ یہ کہہ کے بہزاد نے شانزے کو چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شانزے کو بہزاد کے گھر کے پاس چھوڑ کے گئے۔ شانزے اپنے گھر کی بیل بجاتے بجاتے بے ہوش ہو گئی۔